अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, गुज़श्ता दिन की बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब ने शहर फैसलाबाद का दौरा किया और दौरे के दौरान मुख्तलिफ जगहों का विज़िट किया और विज़िट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस चीज़ की खुशखबरी जो है वो फैसलाबाद के शहरियों को सुनाई, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि तकरीबन 13 अरब रुपए का बजट जो है वो फैसलाबाद को दिया जाता है और मुख्तलिफ तरक्याती काम इस बजट के जरिए करवाए जाएंगे। बहुत अहम शाहराहें होंगी जिनको बनाया जाएगा और इसके साथ साथ कश्मीर पुल अंडरपास की कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसे जो हैं वो जारी किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो बहुत सारे मसाइल शहरियों को सामना करना पड़ा वज़ीर आला के आने की वजह से। 35 गाड़ियों के काफिले से होते हुए शहर के मुख्तलिफ मुकामात को जो है उन्होंने कवर किया, मुख्तलिफ मुकामात पे गए और वहाँ पे जो तकरीबात थी उनको अटेंड किया। लेकिन इस दौरान जहां जहां से इनके काफिले ने गुजरना था, ट्रैफिक को वार्डन्स की तरफ से रोक दिया गया, जिसके ऊपर शहरियों ने एहतजाज भी किया। उनका कहना था कि वज़ीर आला के आने की वजह से बहुत सारे मसाइल का तपती धूप के अंदर उनको खड़े होना पड़ा, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की बात जब भी की जाती है तो वो प्रोटोकॉल, शाहाना प्रोटोकॉल के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन उनके वजीर ही खुद इस प्रोटोकॉल को लेके चलते हुए नजर आते हैं। तो इसी के ऊपर आज हमने गुफ्तगू करने के लिए रमजान मिर्जा हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे सिटी 41 के, उनको दावत दे रखी है। रमजान साहब, 35 गाड़ियों का काफिला, तरक्याती बजट के हवाले से बाद में बात करेंगे, लेकिन इस काफिले के हवाले से पहले गुफ्तगू कर लेते हैं। 35 गाड़ियों का काफिला था और ये काफिला जहां से भी गुजर रहा था वहां पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता था। तपती धूप में मोटरसाइकिल सवार हों, गाड़ियों की लंबी कतारें हों, तमाम के तमाम जो है बेजार नजर आ रहे थे इस हुकूमत से। और उनका कहना था कि पहले तरक्याती काम नहीं करवाए जाते थे, जो उम्मीदें और हरे बाग दिखाए गए थे उनके अंदर अवाम को नहीं ले जाया गया, और अब आज आके रही सही कसर, अब जो शाहाना प्रोटोकॉल की बातें करते थे ये गुज़श्ता हुकूमत पे ताने कसते थे, अब खुद भी उसी को लेके चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? हन्नान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वज़ीर आला पंजाब का बहुत अहम दौरा था फैसलाबाद का। सबसे पहले जो आपने जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की है कि शाहाना प्रोटोकॉल, हुकूमत की जानिब से तब्दीली का एक नारा दिया गया था कि अब तब्दीली आएगी, लेकिन मसला यह है कि दो तरफा मामलात हैं। एक मामला यह है कि क्या हम साइकिल के ऊपर आने वाले वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक कार के अंदर आने वाले वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारी कौम का तर्ज अमल कुछ इस तरह का हो चुका है कि हम ऐसा बंदा जिसकी ठाट बाट नहीं है उसको कंसिडर ही नहीं करते सबसे पहले तो। और लाहौर यहां से थोड़ी दूर होने के बावजूद भी हेलीकॉप्टर पे ही आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब इस बात को हुक्मरान भी बड़ी अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि भाई जब तक V8 हल्के में नहीं ले जाएंगे तो तब तक तो मैं MP MNA भी नहीं हूं। वो बात का मसला है कि वो कहां से लेके आनी है, इलेक्शन से पहले हो या ना हो, इलेक्शन जीतने के फौरी बाद इस तरह की गाड़ियां जो हैं वो होती हैं। अच्छा, अब जो शाहाना प्रोटोकॉल नजर आ रहा था, नजर ये आ रहा था कि शायद वज़ीर आला पंजाब यहां पर कोई ऐसी चीज का ऐलान करने वाले हैं या कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं जिसके साथ इतनी बड़ी फौज जो है वो रिक्वायर है कि भाई आप वहां पर जाएं और अपनी धाक बैठाएं। लेकिन वो बात का मसला है, इन्होंने पैसे बांटने और ये पैसों की थदियां इनसे कोई छीन के ना ले जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ 13 अरब की बात हुई। अब इसकी भी डिटेल में बाद में जाएंगे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इनके प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए और उसको क्यू में रखने के लिए तमाम तरह इंतजाम जो थे वो भी ऑफिसर्स के जिम्मे लगाए गए थे। सिटी ऑफ फैसलाबाद की जिम्मेदारी थी वो क्यू को इसको देखेंगे, और उसके साथ साथ सेक्रेटरी RTA की भी जिम्मेदारी थी कि भाई आपने प्रोटोकॉल का लिए खुसूसी ख्याल रखना है। और जब हम वहां पे कवरेज कर रहे थे तो दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद की आला ब्यूरोक्रेसी जो थी वो गाड़ियों से उतरकर पैदल भागते हुए सर्किट हाउस में दाखिल हुई। वो मेरे लिए एक बड़ा अचंभे की बात थी कि भाई इस तरह भी होता है। होना ये चाहिए था कि भाई तमाम तर चीजें जो हैं वो मुनज़्ज़म अंदाज में होती। बेशक चंद गाड़ियों में चंद लोग बैठे होते और वही गाड़ियां अंदर जाती, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि फैसलाबादी जो अपने ही घर में बैठे थे वो बेचारे पैदल भाग रहे थे वज़ीर आज़म के पीछे इस प्रोटोकॉल की वजह से। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां जहां पर भी ये प्रोटोकॉल गुजरा वहां पर चले कोई मसला नहीं, गाड़ियां रोक दी उन्होंने कि भाई यहां से वज़ीर आला ने गुजरना है तो सिक्योरिटी की बिना पर यहां पर रोक दिया जाए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारे रूट्स जो थे वो सुबह 10 से पहले ही बंद कर दिए गए थे। वहां से शहरियों का यहां तक कि
چونکہ جس جگہ پر سرکٹ ہاؤس واقع ہے وہاں پر ارد گرد سرکاری رہائش گاہیں ہیں، تو وہاں پر کام کرنے والے ملازمین کو بھی آنے جانے میں خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا. کہیں سے داخلہ نہیں ہو رہا تھا تو کہیں سے ایگزٹ نہیں ہو پا رہا تھا، جس وجہ سے افسران کی رہائش بھی تو سرکٹ ہاؤس میں، سرکٹ ہاؤس کے ارد گرد بھی بہت سارے وہاں پر گھر موجود ہیں. تو وہاں پر وہ لوگ جو ملازم پیشہ ہیں ان کو بھی خاصی جو تھی وہ تنگی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک فرضی اور عارضی طور پر ایک فیئر پرائز شاپ جو تھی وہ اقبال اسٹیڈیم کے سامنے بنائی گئی تھی، جہاں پر البیت اور میرٹ بیکری ہے. تو وہاں پر اس کو ایک لمحے کے لیے جو تھا وہ چونکہ گزرنا تھا وہاں پہ وزیر اعلیٰ نے، اور ان کو بتانا تھا کہ ہم نے سستا آٹا، سستی چینی اور سستی سبزیاں جو ہیں وہ سرکاری نرخوں کے اوپر فراہم کر رہے ہیں. تو اس کو بھی جو ہے وہ کئی گھنٹے بلاک رکھا گیا. اور وہ شہری جو کہ اسلام نگر کے ارد گرد رہتے ہیں، وہ شہری جنہوں نے اسٹیڈیم سے گزرنا ہے، وہ لوگ جنہوں نے وہاں سے ستاوا ٹاور سے گزرنا ہے، ان کو بھی اس حوالے سے خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس سے پہلے ابراہیم فائبرز کے خلاف احتجاج ہوتا رہا تو ستاوا ٹاور اور ارد گرد کا جو صورتحال تھی وہ مکمل طور پر جیم پیک تھا تقریباً ایک ہفتے سے. اچھا، یہاں پہ سوال یہ میں کرنا چاہتا ہوں، رمضان ہر چیز کا وزٹ کروایا، انہوں نے سمندری روڈ کا، جھنگ روڈ کا وزٹ ان کو کیوں نہیں کروایا؟ اچھا، اس پہ بھی میں ڈسکشن کرتا ہوں. وزٹ کروایا لیکن خیالی طور پر. ہوا یہ، اندر کی کہانی یہ ہے کہ جب وزیر اعلیٰ سب سے بڑے اجلاس کی وہاں پر صدارت کر رہے تھے، اس میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے 2 وزراء بھی شامل تھے، جن میں حافظ ممتاز اور اجمل چیمہ صاحب، اور جو چودھری ظہیر الدین ہیں ان کی نمائندگی ان کے بھائی جو تھے چودھری اختر کر رہے تھے. تو ان کی جانب سے بھی کئی اپنے علاقوں کے مسائل جو تھے وہ بیان کیے گئے. چودھری اختر علی نے جڑوالا روڈ کی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لنک روڈ ہے کھوڑیامالا سے جڑامالا، جو کہ ان 2 حصوں کو، جو کہ چونکہ کھوڑیامالا اس کی میونسپل کمیٹی ہے جڑامالا کی، تو ان کا آپسی رابطہ بڑا ضروری ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پر سڑک کبھی کبھی آتی ہے اور علی رضا کے کہنے کی طرح جو کھڈے ہر جگہ موجود ہیں. تو ان روڈز کی انہوں نے بات کی. رضا نصر اللہ گھمن نے سمندری روڈ کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ سر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے. جو صورتحال موجودہ انتظامیہ اور موجودہ حکومت نے فنڈز نہ دے کر فیصل آباد کی سڑکوں کی کر دی ہے اور دیگر اداروں کی کر دی ہے، تو وہاں پر بڑی گرما گرم گفتگو ہوئی جس کے اوپر وزیر اعلیٰ جو تھے وہ خاموش نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ اکثر ہر سوال کے اوپر خاموشی اکثر دکھائی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل آباد شہر کے اراکین اسمبلی تھے انہوں نے بتایا کہ سر فیصل آباد آدھا ڈوب چکا ہے سیوریج کے پانی میں، کہیں پانی پینے کا جاتا نہیں ہے، اور جہاں چلا جاتا ہے وہاں سے آتا نہیں ہے، وہاں سے اس کی نکاسی نہیں ہو پاتی، تو گلیوں میں پانی پھر رہا ہے. میاں فرخ حبیب صاحب نے یہ بتایا کہ سر اب تو تصویریں بھی جو ہیں وہ گٹروں کے اوپر لگ رہی ہیں. میاں وارث عزیز کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ سر ہم کیا کریں، تصویریں جو ہیں وہ ہماری گٹروں کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، ہمارے جو ہے وہ علامتی طور پر جنازے پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن واسطہ اس حوالے سے خاموش دکھائی دے رہا ہے، سروس ڈلیوری نہیں ہو پا رہی. اس کے ساتھ ساتھ چودھری اختر علی نے فیصل آباد کے ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی بھی جو تھی وہ خاصی شکایتیں لگائیں کہ بھائی یہ ہمارے کو کام نہیں کر رہے. تاہم شکایات موصول نہیں ہو رہی تھی تو ڈپٹی کمشنر کے حوالے سے موصول نہیں ہو رہی تھی. شاید اراکین اسمبلی دبک کے بیٹھے تھے، ڈر کے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان کے حوالے سے کو بات کریں گے. لیکن پورے فیصل آباد کے تمام اراکین اسمبلی نے نہ صرف وہاں پر ہر طرح کا رونا رویا کہ بھائی ہمیں معاف کر دیں، اگر ہم نے حلقے میں جا کے آپ کے لیے ووٹ لیے ہیں تو ہمیں کچھ ڈیلیور کریں. انہیں کہنا تھا کہ انتظامیہ کے پاس ڈیلیور کر دی ہوگی ان کو. انہوں نے کہا کہ بھائی انتظامیہ کے پاس آئیں، اداروں کے پاس جائیں تو کہتے ہیں فنڈز نہیں ہیں. اگر ہم کہیں پہ ترقیاتی کام شروع کرنے کی کوشش کریں تو کہا جاتا ہے فنڈز نہیں ہے، اس کی اپروول نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو تھی وہ نظر آ رہی تھی. اور سمندری روڈ کا اس میں خصوص طور پر جو آپ نے کہا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ سر یہاں پہ بیٹھے تو سارا کچھ اچھا ہے، لیکن آپ اگر سمندری روڈ کا وزٹ کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا. نصر اللہ گھمن نے کہا کہ بھائی وہاں پر صورتحال کیا ہے، وہاں پہ گزرا نہیں جاتا. تو دیگر اراکین اسمبلی نے بھی بتایا کہ نہ صرف سمندری روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جڑوالا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جمرہ روڈ سے گزرا نہیں جاتا، جھنگ روڈ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. لیکن تمام ادارے
جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. تو اوورآل صورتحال سننے کے بعد وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ 15 اپریل 2020 کو فیصل آباد میں آئے تھے, ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بھی اسی طرح کا ایک اجلاس ہوا تھا کورونا کے حوالے سے. اس کے ساتھ اراکین اسمبلی نے بھی اس وقت شکایتیں جو تھیں وہ پیش کی, مسائل پیش کیے, ابھی تک کچھ نہیں ہوا. 24 جولائی راشن بانٹا اور وہ گئے. 24 جولائی 2019 کو اسی سرکٹ ہاؤس میں اسی سطح کی ایک اور میٹنگ ہوئی تھی جس میں اسی طرح کے اراکین اسمبلی نے بیچارے نے رونا رویا, اور ابھی تک اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. اور اس وقت 21 سے 22 ارب روپے کے پروجیکٹس کا اعلان کیا گیا تھا. اچھا, یہ اعلان کر دیا جاتا ہے, یہ بھی ایک بڑا کانفلکٹ ہے کہ اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن چیزیں مہیا نہیں کی جاتی. اب وزیر اعلیٰ آئے تھے اپنی شان کے مطابق, کچھ تو انہوں نے اعلان کرنا تھا, تو شان کے مطابق اعلان تو کر دیا, لیکن اب وہ پہنچے گا کب, امپلیمنٹیشن کب ہوگی, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا حنان, بالکل درست بات آپ نے کی کہ سب سے پہلے تو ہم وہ بات کر لیں کہ 2019 میں 24 جولائی 2019 تقریباً 1 سال اور چند دن, 1 مہینے سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے, وہ انہوں نے دورہ کیا. تو کیا اس وقت کے جو اعلانات کیے تھے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوئی؟ تو اس کے اوپر میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ان پروجیکٹس میں جو 21 سے 22 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا, اس میں 19 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ تھا جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنا تھا واسا کا, اور اس کے لیے 19 ارب روپے کس نے فراہم کرنے تھے؟ ڈنمارک نے. وہ بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالتے ہوئے 19 ارب روپے وہ اور کوئی 2-2.5 روپے اور ڈال کے تو اعلان کر دیا کہ بھائی ہم 21-22 ارب روپے کا جو ہے وہ پیکج دے رہے ہیں فیصل آباد کو. اچھا, اب ان 21-22 ارب روپے کی قسمت یہ ہوئی ہے کہ جو میاں ملک عمر فاروق کے حلقے کے کچھ منصوبے تھے جن میں سیور اینڈ واٹر سینیٹیشن کا تھا, اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی سی کی اپ گریڈیشن تھی, الائڈ ہاسپٹل کی اپ گریڈیشن تھی, ان کے اوپر تو تھوڑا تھوڑا کام ہو گیا. لیکن جو 19 ارب روپے کا سب سے بیسک پروجیکٹ تھا, آپ ابھی آ کے دیکھ لیں, میں آپ کو مدھوانہ ڈرین کے اوپر لے جاتا ہوں, گندا نالا جو ہے ہمارے ستیانہ روڈ کے اوپر آتا ہے, تو وہاں پر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. سینکڑوں ایکڑ اراضی اس کے لیے رکھی گئی تھی جس کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ اس گندے نالے سے پانی نکال کر صاف کیا جائے گا اور اس صاف پانی کو دوبارہ نہر میں ڈال کر اسے آبپاشی کے لیے دیا جائے گا, تاکہ فیصل آباد سمیت پورے پنجاب میں جو پانی نہیں ملتا سیراب کے لیے, تو اس کو کے لیے فراہمی کی جا سکے. اچھا مرزا صاحب, کل اتنے موضوعات پہ گفتگو ہوئی, ایم پی ایم این ایز نے بہت سارے اہم ایشوز کو اٹھایا, کیا کسی ایم پی ایم این اے نے گوش گزار کی یہ بات وزیر اعلیٰ کے کہ سپورٹس کے حوالے سے بہت خراب صورتحال ہے ہمارے شہر کے اندر, کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے, کوئی سپورٹس کمپلیکس ایسے موجود نہیں ہے جہاں پہ لڑکیوں کو صرف ٹریننگ دی جا سکے, اور بہت ساری خواتین ایسی موجود ہیں جن کو منتھلی الاؤنسز چاہیے, ان کے لیے کوئی بجٹ فراہم کیے جائیں, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اس کا جواب لوں گا لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا, تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے اور سپورٹس فنڈز کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی. مرزا صاحب, بہت سارے مسائل بتائے کہ ان مسائل کو بھی کسی نے اجاگر کیا؟ ملک عمر فاروق جو ہیں اس حوالے سے ان کے خصوصی معاون خصوصی ہیں, تو ان کی جانب سے بھی اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ سنجیدگی سے بات نہیں ہوئی. بات ہوئی ہی نہیں یا سنجیدگی سے بات؟ اس پہ اوپر بات ہوئی ہی نہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے حنان کہ اس وقت جو فیصل آباد کی مجموعی طور پر صورتحال ہے, وہ ایسے فنڈز, ایسی صورتحال جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, ان کے اوپر سوچا جا ہی اس لیے نہیں سکتا کہ ان کے پاس تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پینے کا پانی نہیں ہے, نکاسی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, کھڈوں کا شہر بن چکا ہے, کہیں پر کوئی فنڈز نہیں مل رہے, اور یہاں تک کہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے فنڈز تھے وہ بھی فریز ہوئے پڑے تھے, اور ان کو ڈی فریز کرنے کے حوالے سے کل بات کی گئی تھی. تو اس وجہ سے سپورٹس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی, اور فیصل آباد کا سب سے بڑا سپورٹس کمپلیکس جو کہ ایف ڈی سٹی میں بنایا جا رہا ہے, اور 2018 میں اس کے اوپر کام شروع ہوا, اور اس نے بھی 12 سے 18 ماہ کے اندر مکمل ہونا تھا. گزشتہ سال 2019 میں اس نے مکمل ہو جانا تھا, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے لیے بھی فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے وہ منصوبہ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر لٹکا ہوا ہے. اس کا سول ورک ابھی جاری ہے. ابھی سول ورک کب مکمل ہوگا؟ اس کی تکمیل کے بعد وہاں پر انسٹالیشن ہوگی, وہاں پر سوئمنگ پول بنے گا, وہاں پر
कोर्ट्स बनेंगे बैडमिंटन के, वहां पर स्क्वाश होगी, वहां पर इसी तरह के इंडोर गेम्स जो हैं वो हो सकेंगी। और अच्छी बात यह है कि वहां पर लड़कियों के लिए भी अलग से कोर्ट्स होंगे और उनके लिए अलग से टाइमिंग्स होंगी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उसके लिए भी कुछ नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आप इस हवाले से भी मुझे बताएं कि एक फोटो सेशन का अमल होता है एमपी एमएनएस का, वो इनकी कोशिश होती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, सबसे पहले जितने भी एमपी एमएनएस होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि फ्रंट पे वजीर आला के साथ आके खड़े हो जाएं। और इसी तरह एक और बात है, वो गाड़ी वाली जो मैं आपको बैक स्टेज भी कर रहा था, वो ये कि हर एक की कोशिश होती है कि वजीर आला जब भी आए मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। ये आखिर चक्कर क्या है? चक्कर वही है कि ये गोल चक्कर है। मैं बताता हूं। आप समझ लें कि बारात का दूल्हा जिस गाड़ी में होगा वही गाड़ी जो है मोतबर होगी, उसी की शान शौकत और इज्जत होगी। तो चूंकि कल की सारी एक्टिविटी के दूल्हे राजा जो थे वो वज़ीर आला पंजाब थे, तो हर रुकने असम्बली की कोशिश होती है एमपीएज में से कि वो उनकी गाड़ी में सफ़र करें। और यही होता है कि जब भी किसी एक्टिविटी से वज़ीर आला बाहर निकलते हैं तो हर बंदा ऑफर कर रहा होता है कि सर मेरी गाड़ी में आ जाएं। और यही ऑफर आपको कल भी सुनाई देगी होगी और आवाज़ भी आई होगी, और उन्होंने बड़ी धीमे अंदाज में कहा जी, और साथ चल पड़े। और फिर अचानक ये देखने में नजर आया कि जो उनकी खसूसी सिक्योरिटी थी उन्होंने मुतलका रुकने सूबाई असम्बली को हल्की सी कोनी भी करा दी, और वो बेचारे मुंह देखते ऐसे करके देखते रह गए कि भाई ये क्या हो गया। तो ये अच्छा, ये इज्जत होती है। एहसास कमतरी की मेरे ख्याल में शिकायत भी हो सकती है। भाई ये बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि अब मुतलका जो रुकन सूबाई असम्बली हैं उनके लिए ये बड़ी शर्मिंदगी का बायस है, क्योंकि ना सिर्फ टीवी चैनल्स पे चली, सोशल मीडिया के ऊपर भी आ चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी ख्वाहिश ये नहीं थी कि भाई मेरे हल्के के रोड्स बनवा दें, उनकी ख्वाहिश नहीं थी मेरे हल्के के पार्क्स बनवा दें, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाईजान मुझे अलग से फंड्स दें, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई ग्राउंड बनवा दें, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे इलाके में किसी स्कूल की जरूरत है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इस इलाके को रीडिज़ाइन रीमॉडल किया जाए, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि इकबाल स्टेडियम में पानी रुकता है इसका कोई बंदोबस्त कर दें, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जब बारिश होती है तो इस्लाम नगर डूब जाता है, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बेचारों ने ये कहा कि भाई मेरी गाड़ी में आ जाएं। तो जवाब ये मिला। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जहां पर अरकान असेंबली को इस तरह ट्रीट किया जाता है, या जहां पर अरकान असेंबली की ये छोटी सी ख्वाहिश जो है वो मानी नहीं रखती, तो वहां पर करोड़ों रुपए के फंड्स मांगना जो है मुतलका अरकान असेंबली के लिए कैसे होंगे। तो अच्छा, ये एक गाड़ी में बैठे भी वज़ीर आला पंजाब, और वो भी कुछ इस तरह से अरकान असेंबली उसमें आगे कुछ लोग और भी कि गाड़ी में बैठने की जगह नहीं थी, इसके बावजूद जबरदस्ती, जैसे कोई जबरदस्ती करता है ना गाड़ी में। ऐसे होता है कि मुतलका जिस बंदे की गाड़ी में बैठते हैं ना, उसकी कोशिश होती है कि वो उस गाड़ी को ड्राइव करे, और उसके साथ फिर जो है वो वज़ीर आला साहब भी बैठ जाते हैं, और फिर जितनी पीछे जगह होती है वहां पर हर बंदे की कोशिश होती है, और उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये होता है कि वो वहां पास बैठकर अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकें, बता सकें कि लेकिन यहां पे मुझे कुछ और ही नजर आता है, बैठ के वीडियोस बनाई जाती हैं और वीडियोस को अपलोड करके यूं शो किया जाता है जैसे वज़ीर आला के साथ इस कदर गहरा ताल्लुक है इनका कि जैसे अब भी कोई काम करेंगे और फट से हो जाए। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी से नजर ही नहीं आता कि वज़ीर आला साहब का किसी के साथ कोई गहरा ताल्लुक है। कभी कभी ये भी महसूस होता है अपने आप के साथ भी गहरा ताल्लुक नजर नहीं आता। कभी कभी महसूस ये होता है कि शायद उनका वजारत जो उनके पास है बतौर वज़ीर आला, उनका उस वजारत के साथ भी कोई गहरा ताल्लुक नजर नहीं आता। बिल्कुल नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह की होती है। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मीडिया टॉक शुरू हुई, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो ऐलान किया, हम हमेशा कहते होते थे कि भाई ये पर्ची वाले वज़ीर आज़म, तो अब पर्ची वाले वज़ीर आज़म तो हमारे पास नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पर्ची वाले वज़ीर आला जरूर मौजूद हैं। उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया और कहा कि हम सहाफ़ियों के लिए सहाफ़ी कॉलोनी का ऐलान करते हैं, और ये मेरा ख्याल गवर्नर साहब ने कर दिया, वज़ीर आला ने कर दिया, किस किस ने कर दिया, ये होना कब है? अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि उन्हें नहीं पता कहां कॉलोनी बनानी है, तो जल्दी से एक लुकमा आया, कागज के ऊपर लिखा हुआ, और उसके ऊपर लिखा हुआ था 248 रेबे बिस्मिल्लाहपुर। और उन्हें दिलचस्प बात यह भी पता होगा कि बिस्मिल्लाहपुर है भी कि नहीं और कहां है अगर है तो।
اور جب میڈیا کے دوستوں نے سوال اٹھایا اور صدر پریس کلب اور جو ہمارے ہیڈ ہیں ظفر ڈوگو صاحب، انہوں نے کہا کہ سر یہ تو ہمیں کسی نے اس بارے میں بتایا ہی نہیں، اور کئی ایک بار ڈپٹی کمشنر سے بھی اس معاملے پہ بات ہوئی کہ سر کوئی کہاں ہے جگہ وہ جو ہمارے لیے مختص کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت پنجاب کا سارا معاملہ ہے، اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن کل جب اچانک وزیر اعلیٰ پنجاب فیصل آباد میں پہنچتے ہیں اور ایون کہ سوال بھی نہیں اٹھایا گیا کہ ہماری کالونی بنائی گئی کہ نہیں، کیونکہ ہمیں تو امید نہیں ہے ان سے کوئی بھی ایسی کہ یہ صحافیوں کو کہیں پر چھت دیں گے، لیکن اس کے بعد جو اعلان کر دیا وہ چھیننے کو لیے تیار ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب صحافیوں کی جانب سے سوال اٹھائے گئے مختلف موضوعات کے اوپر، نیب کے اوپر سوال ہوا، موجودہ گڈ گورننس کے اوپر سوال ہوا، صحافی کالونی کے لیے سوال ہوا، تو وہ کہہ رہے تھے جی آپ بتائیں، آپ کا سوال بھی آ گیا، میں اکٹھے جواب دوں گا، اب آپ بتائیں، اب آپ بتائیں، اب آپ بتائیں۔ اس کے بعد شکریہ کر کے تو نہیں چلے گئے؟ اس کے بعد ساری باتیں سن کر، ساری باتوں کو گول مول کر کے رفو چکر ہو گئے یہاں پر۔ تو یہ عجیب سی صورتحال جو تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ نظر یہ آتا ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب کی چیزوں کے اوپر کمانڈ نہیں ہے۔ جب ان کی چیزوں کے اوپر کمانڈ نہیں، جب انہیں یہ نہیں پتا کہ بسم اللہ پور کہاں ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ فیصل آباد کی سڑکوں کی صورتحال کیا ہے، فیصل آباد وسا کی صورتحال کیا ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی صورتحال کیا ہے، جو انہیں بند کمرے میں بتا دیا جاتا ہے وہ وہی سمجھ لیتے ہیں۔ اور سب کا رونا بھی یہی ہے، عوام کا رونا یہ ہے، ایم پی ایم این ایز کا رونا یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کٹ پتلی کی طرح چلتے ہیں، ان کی چیزوں پہ تو کیا اپنی وزارت پہ کمانڈ نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس وجہ سے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ اچھا مرزا صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کے اختیارات کیا ہیں، مطلب اختیارات کا وہ شخص استعمال کرتا ہے جسے پتا ہو کہ میرے اختیار میں یہ چیز ہے اور میں اس طرح سے کروں گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ کیا ان کو اپنے اختیارات کا علم ہے کہ وزیر اعلیٰ کیا کیا کچھ کر سکتا ہے؟ یہ اختیارات کا علم اگر انہیں جاننا ہی ہے تو اس کے لیے ایک ویڈیو بڑی اچھی آپ کو بھی پتہ ہے وائرل ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ شہباز شریف لگ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس طرح کیا ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کا دور حکومت نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب ایک بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے اور انہیں پتا تھا کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری سطح پر ایسی تربیت گاہیں ہونی چاہیے کہ جس بندے کو آپ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم چننے جا رہے ہیں ان کی ایجوکیشن اس لیول کی ہو جائے کہ وہ سیٹ سنبھالنے سے پہلے انہیں پتا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور جب بندے اس طرح کے نئے بندے اس طرح کی اہل سیٹوں کے اوپر آ جاتے ہیں تو جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیسے ہو گیا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرا آج پہلا دن ہے، مجھے ابھی پتہ نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کئی ایک بار کہا کہ بھئی ابھی میں دیکھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں چیزیں۔ تو ابھی تک مطلب یہ ہے کہ 2 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اچھا یہ بھی پھر حیرت کی بات ہے کہ عمران خان صاحب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ، ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھے جا رہے ہیں، ہر چیز اچھے کی آواز۔ ان کے لیے اس لیے اچھے جا رہے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ یہاں پر ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک دبنگ بندہ، ایک تگڑا بندہ اور ایک ایسا بندہ جو خود کچھ کر سکتا ہے، وہ اگر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح پھر وفاق کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ تمام چیزیں جو کہ پنجاب کی سطح پر امپلیمنٹ کروانی ہیں وہ ایک سنگل میسج اور سنگل کال اور ایک آئی جیسچر کے ذریعے بھی کنوے ہو جاتی ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ اچھا اس میں بھی کچھ عنصر احساس کمتری کا تو نہیں نظر آتا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خاص طور پہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ ہی ایسا بٹھایا کہ وہ ان کی بات مانے، اگر وہ ان کی بات نہیں مانے گا تو وہ ان کی گرپ جڑیں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں۔ بالکل اس میں میں نے اسی طرف اشارہ کیا کہ ایک سنگل کال جو ہے وہ جب یہاں پہ آ جاتی ہے تو وہ تمام تر صورتحال پنجاب کی ویسی ہو جاتی ہے جیسا وہاں سے میسج ڈیلیور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر ایک تگڑا سمجھ لیں وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر وفاق کو کوئی بھی میسج ڈیلیور اور اس کی امپلیمنٹیشن میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اس طرح کے ہیں کہ ان کی چیزوں کے اوپر کمانڈ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی چیز بآسانی ان سے منوا سکتے ہیں۔ اور آپ خود ہی آپ بتا رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وزارت جو ان کے پاس ہے وہ ان کے تمام تر ان کے پاس کتنی پاورز ہیں، کیا کیا ان کے جو ہیں وہ قبضہ قدرت میں چیزیں ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں انہیں علم نہیں لگتا، جس وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اور اگر علم ہوتا بھی یہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو شکنجہ میرے خیال میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذاتی کیپیسٹی کے بھی کچھ چیزیں ہیں جو جن کے اوپر سوالیہ نشان آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی ایک بار وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے
باتیں سنی گئیں. یہ بھی سنا گیا کہ پرویز الہی کا نام بھی سنا جاتا ہے, کبھی کبھی علیم خان کا نام سنا جاتا ہے, کبھی کبھی کئی اور نام بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ابھی ڈیبیٹیبل ہیں, کیونکہ جو موجودہ صورتحال فیصل آباد کی ہے یا پورے پنجاب کی ہے وہ اتنی خاصی اچھی نہیں. اور جب وزیر اعلیٰ کو سوال اٹھایا گیا کہ بھائی آپ کے لیے ایک عارضی شاپ بنائی گئی تھی اور وہاں پر آٹا چینی اور سبزیاں رکھ دی گئی تھی, تو آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے, اور اب وہ ختم ہو چکی ہے, تو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے اس کا جواب دیا ہے کہ بھئی آپ پنجاب کے علاوہ اضلاع میں دیکھیں آٹا چینی کی صورتحال کیا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ مرزا صاحب سے عبد الماجد بول رہا ہوں, فیصل آباد سے. جی جی ماجد صاحب پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. رمضان مرزا صاحب سے سوال ہے میرا جی جی. کہ وزیر اعلیٰ نے جو سیکنڈری شعبہ جات پہ تو توجہ دی ہے, کیا فیصل آباد کے پرائمری شعبہ جات پہ بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ اس بارے میں تو کچھ تفصیلی بتائیں گے یہ. جی بہت شکریہ ماجد صاحب آپ کے کال کرنے کا. ان کا کہنا ہے کہ کالر تھے ہمارے ساتھ. چلیں آپ کا جواب جو ہے وہ بریک کے بعد دیں گے کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. تو ماجد صاحب آپ کے سوال کا جواب بریک کے بعد لازمی دیا جائے گا. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر عبد الماجد موجود تھے اور رمضان مرزا صاحب سے یہ سوال انہوں نے کیا تھا کہ مرزا صاحب سیکنڈری مسائل پہ تو توجہ دی جا رہی ہے, پرائمری مسائل کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ اصل میں سب سے اگر اوورآل صورتحال دیکھی جائے تو فیصل آباد کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ فیصل آباد کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, سڑکیں ہیں, پانی ہے اور کشمیر پل انڈر پاس ہے, اور اس سے ملتے جلتے مسائل ہیں. اگر اوورآل اس ملک کی بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فیصل آباد سمیت پورے پاکستان کا مسئلہ جو پرائمری پرابلم ہے وہ بہتر ایجوکیشن ہے, وہ بہتر صحت ہے اور بہتر خوراک ہے. اور یہ تینوں چیزیں پورے پاکستان میں کہیں بہتر نہیں ہیں. پنجاب کی سطح پر صورتحال قدرے بہتر ہو سکتی ہے, لیکن جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر نہ اچھی خوراک میسر ہے اور سستے داموں اور اچھے مناسب نرخ پہ, نہ بچوں کو تعلیم میسر ہے اور نہ ہی صحت کی سہولیات میسر ہیں. تو نظر یہ آتا ہے فی الوقت کہ موجودہ گورنمنٹ کی کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ فوکس نہیں ہے. لیکن کل جو فیصل آباد کا دورہ تھا اس میں ان تینوں چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہی نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور لیکن جو سیکنڈری پروجیکٹس ہیں جو کہ اس وقت فیصل آباد کے پرائمری پروجیکٹس نظر آتے ہیں, کیونکہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, پانی نہیں ہے, فیصل آباد سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں عائشہ جڑا والا سے, وہ کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عائشہ پوچھیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی رمضان بھائی سے میں بات کر رہی ہوں. جی جی مرزا صاحب سن رہے ہیں آپ کو. سر جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, میرے ذاتی تعلقات بھی ہیں رمضان مرزا صاحب سے. ڈی سی آفس میں کئی بار گئی ہوں, ڈسیبل پرسن ہوں. جی جی آپ کی آواز سن رہے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں جو پوچھنا چاہیں. ڈسیبل پرسن. تو رمضان بھائی آپ نے میری جاب کا کچھ نہیں کیا, میں نے آپ سے. جی شہریوں کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں مرزا صاحب, اور ہر شہری کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مسئلے کو حل کیا جائے. اصل میں مختلف سرکاری دفاتر میں جانا تو ہوتا ہے, یقین کریں, اور عائشہ جیسے بہت سارے ایسے سائلین ملتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر آفیسر جو ہیں وہ بات نہیں سن رہے تو کسی بھی ایسے بندے سے رابطہ کیا جائے جو اس معاملے میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہو. تو عائشہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, کیونکہ یہ ان کے لوگ پریشان ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی, وہ پھر الٹیمیٹلی آ کے میڈیا کو کہتے ہیں ہمارا جناب یہ مسئلہ حل کرو. سرکاری دفتر کے اندر جو ہے وہ داخلہ بھی جو ہے وہ عام بندے کے لیے مشکل نظر آتا ہے. ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹی 41 ایک رحمت سے کم نہیں ہے بہت سارے شہریوں کے لیے, کہ یہ ان کی آواز بن رہا ہے, یہ ان کی آواز جو ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچاتا ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کے مسائل حل کیے جائیں. جی اچھا مرزا صاحب, کتنے کے لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ اپنے مسائل وہاں پہ لے کے آتے ہیں, اور زیادہ تر جن کے پاس تو سفارش ہوتی ہے ڈائریکٹ اپنے افسران کے روم میں جا کے اپنے مسائل جو ہیں ان کو حل کروا لیتے ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی جو باہر سارا دن ویٹ کرتی ہے کہ کب ان کی باری آئے گی, جا کے اپنا مسئلہ بتائیں گے, اور میرٹ کے ہونے کے باوجود بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. کورونا کے دنوں میں جب وہاں پر ایک ڈیسک قائم کیا گیا تھا ڈی سی آفس کے باہر,
تو اس وقت انہوں نے تمام آنے والے اور جانے والے افراد کا ڈیٹا مرتب کیا تھا ایک روز کے لیے. تو وہاں پر ان کی تعداد جو تھی وہ 2500 سے زائد تھی. اب اگر اس میں کوئی لگ بھگ 200 کے قریب سرکاری آفیسر اور ملازمین بھی موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی 2000 سے زائد افراد ایسے آتے ہیں جنہوں نے ضلع انتظامیہ کے ساتھ ان کے مسائل جڑے ہوتے ہیں. تو ہزاروں لوگ جو ہیں حنان دفاتر کا رخ کرتے ہیں, اور یہ ایک دفتر کی بات میں کر رہا ہوں. جو اسی طرح کے دیگر دفاتر ہیں, وہاں پر FDA ہے, واسا ہے, یہ پبلک سروسز کے ادارے ہیں, فیسکو ہے, ایکسائز ہے. تو یقین کریں ہزاروں لوگ. اسپیسیفکلی اگر واسا کی بات کی جائے, ان دنوں واسا کے مسائل بہت زیادہ تھے. کتنی اپلیکیشنز واسا کے اندر آئی, کتنی کالز آئیں, اور ایمرجنسی کے لیے کتنے لوگوں نے کہا کہ ہمارے حلقے میں آ کے اس مسئلے کو حل کریں. اب پورا شہر تو ڈوبا ہوا تھا, اور واسا نے کتنی ایکٹیویٹیز کی, کتنی شکایتوں کا ازالہ کیا. ایک اندازے کے مطابق واسا کے پاس ڈیلی جو ہے وہ 1000 سے زائد شکایات موصول ہوتی ہیں, لیکن واسا کلیم کرتا ہے کہ لگ بھگ 700 سے 800 وہ جو ہیں وہ ڈیلی ان کو ریزالو کرتے ہیں, اور بہت ساری ایسی شکایت بھی موصول ہوتی ہیں جو ان کے ایڈمنسٹریٹو ایریا میں نہیں ہیں. لیکن اگر مجموعی طور پر صورتحال کی بات کی جائے تو دیکھنا یہ چاہیے سیٹسفیکشن لیول کیا ہے, کہ کیا کسی جگہ پر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایشو ریزالو کر دیا ہے تو وہاں کے رہنے والے شہری جو ہیں وہ سیٹسفائی ہوئے ہیں. تو اس کا جواب نہیں میں آئے گا, کیونکہ بہت ساری جگہوں پر واسا کا سٹاف پہنچتا ہے, سول لائنوں کی صفائی کرتا ہے. آج صفائی ہوئی ہے اور کل شام کو پھر وہی صورتحال ہوتی ہے. تو نظر یہ آتا ہے کہ واسا اپنی سروس ڈیلیوری میں اس وقت مکمل طور پر ناکام ہے, اور آج جو ہے وہ سیکٹری ہاؤسنگ جو ہے وہ فیصل آباد کا دورہ کر رہے ہیں, جن میں وہ PHA کو بھی دیکھیں گے, FDO کو بھی دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ واسا جو میرا خیال ہے کہ ان کا مین فوکس ہوگا. اور آج ان کے دورے کا مقصد مجھے اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں, کیونکہ جو مجموعی صورتحال کل اراکین اسمبلی نے ان کیمرہ میٹنگ میں گوش گزار کی, تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ سیوریج کا مسئلہ تھا. اور تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ دورہ جو ہے وہ مرزا صاحب کیا کریں گے. سیکٹری صاحب آگے ہیں, اگر وزٹ کرتے ہیں وہ کیا اس کے بعد کریں گے؟ کوئی بجٹ تو دینا چاہیے ان کو. واسا کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سیوریج لائن نہیں ڈلے گی, اور اگر کہیں پہ خرابی ہے تو اسے دوبارہ کنسٹرکشن کا کام وہاں پہ کروایا جائے گا. سیکٹری صاحب آ کے یہاں پہ کس طرح کے مسائل کو حل کریں؟ سب سے پہلے میں حنان آپ کی طرف ہی آؤں گا. اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو کیا آپ گاڑی چینج کرتے ہیں فوری؟ نہیں, چینج تو نہیں کرتا. مکینک جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واسا میں دیانتدار آفیسرز کی کمی نظر آتی ہے, کہ وہاں پر وہی سٹاف جو سابق MD کے دور سے میں اور سابق دور حکومت میں بہتر طور پر کام کر رہا تھا, اور آپ کو کہیں پر بھی جنازے نظر نہیں آ رہے تھے, علامتی جنازے. کہیں پر مسلم لیگ نون کے دور میں کہیں پر اراکین اسمبلی کی تصویریں گٹروں کے اوپر نظر نہیں آ رہی تھیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ پارلیمانی سیکٹری میاں فرخ حبیب صاحب کی ایک تصویر چھپی ہوئی تھی, اور اس کے نیچے سیوریج مسائل اور ٹوٹ پھوٹ اور پانی گندا کھڑا ہے, اور اوپر ایک بڑا خوبصورت فقرہ لکھا تھا ساڈے لائق ہور کچھ. تو یہ مسئلہ ہے کہ ویسے آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ MD جو فقیر حسین تھے یا فقیر نظر یہ آتا ہے کہ شاید ان کے جب وہ MD تھے تو اس وقت صورتحال قابو میں تھی اور بہتر تھی, لیکن ان کو بھی بخشا نہیں تھا گیا DC آفس میں بلا کے اچھی خاصی ان کی بھی. وہ بالکل ابے شیر علی نے ان کی بڑی کلاس لی تھی, اور اس معاملے کے اوپر یہ معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہی وسائل ہیں, وہی لائنیں ہیں, کیا یہ اچانک 6 مہینے میں سارا سسٹم کولیپس کر گیا؟ سوچنا یہ چاہیے, کیا ساری لائنیں بند ہو گئیں؟ اگر لائنیں بند ہو گئیں تو آپ کا جو جہازی سائز کا بینہ ہے, جس کی مجموعی طور پر تعداد کو 1500 سے 1700 تک کی ہے تمام ملازمین کی, وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ نے ورک چارج فارغ کی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیوں فارغ کر دیے گئے؟ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ لوگ جو میاں فرخ حبیب آپ کے اچھے تعلق میں ہیں اور لطیف نظر جو کہ آپ کے عزیز بھی ہیں, تو ان کے حلقے میں ایسا کیا مسائل پیش آ گئے کہ ان کا حلقہ بالکل جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا اور وہاں پر پانی نظر آتا ہے. ابھی بھی آپ وہاں پہ چلے جائیں, بہت ساری گلیاں جو ہیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں. اور اچھا مرزا صاحب, نئی حکومت کے آتے سب سے پہلے ان کی یہ کوشش کیوں ہوتی ہے کہ بیوروکریسی کو ساری کو چینج کیا جائے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے, بیوروکریسی کو تبدیل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب نئی جگہ پہ اسے پھینک دیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے آپ جیسے چاہیں ویسے چلا سکتے ہیں. سابق حکمرانوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جونیئر آفیسر کو اٹھا کے سینئر لگاتے تھے,
ایون کہ ڈپٹی کمشنر بھی لگانا ہے تو وہ بندہ جو سینئر ہے اسے نہیں لگانا, وہ بندہ جو جونیئر ہے اسے لگانا ہے. آپ طارق صاحب کی مثال تو نہیں دے رہے, جب آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اسے جیسے چاہیں آپ ویسے چلائیں اسے. لیکن جب سینئر آفیسر ہوتا ہے اسے پتا ہے میں سینئر ہوں, میرا ہی حق ہے اس کے اوپر, میرا ہی استحقاق ہے, تو وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا. اچھا ہوا یہ کہ جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے ایسے وہ تمام لوگ جو کہ نون لیگ نے کھڑے لائن لگائے ہوئے تھے, جن کو کوئی کام نہیں کروایا جاتا تھا کیونکہ وہ نون لیگ کے مخالفین میں سے تھے, انہوں نے وہ بندے جو 10 سال سے دفتر میں بیٹھے تھے وہ اٹھا کے فیلڈ میں لے آئے. اب انہیں فیلڈ کا ایکسپیرینس نہیں تھا, نتیجہ یہ نکلا کہ کہیں پر کوئی کام نہیں ہوا اور حکومت خاصی جو تھی انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اچھا اب موجودہ صورتحال میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے وہ تمام بندے جو نون لیگ کے دور میں فیلڈ میں تھے اب آہستہ آہستہ ان کو فیلڈ میں لا رہے ہیں اور انہی کو جو ہے وہ یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, انہی کے تجربے سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اچھا آپ کیا کہیں گے کہ اب جو کل دورہ ہو کے گیا ہے وزیر اعلیٰ کا, اس کے کوئی آفٹر افیکٹس آ رہے ہوں؟ مطلب سیکٹری تو آگے, اب یہ بجٹ کب آئے گا؟ مطلب سڑکیں وغیرہ بھی تو بننی چاہیے نا. اصل میں بات یہ ہے 24 جولائی 2019 کے بعد بھی کوئی بھی آفٹر ایفیکٹس اور آفٹر شاکس نہیں آئے تھے. 15 اپریل کو جب دورہ کیا گیا فیصل آباد کا تو بھی کچھ نظر نہیں آیا. اب جتنا رونا رویا ہے اراکین اسمبلی نے کل ان کیمرہ میٹنگ میں, یہ پہلا ایک ایفیکٹ نظر آ رہا ہے کہ سیکرٹری ہاؤسنگ جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں. تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصل آباد کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا کریں, لیکن اگر فنڈ نہ ملے ہو سکتا ہے, لیکن یہ خود نہیں کرتے, پھر یہ تو اس چیز سے تو یہ ثابت ہوتا ہے. مطلب اگر گئے ہیں اگلے دن سیکرٹری ہاؤسنگ کو بھیج دیا ہے, باقی چیزیں بھی اسی شارٹ نوٹس پہ ہو سکتی ہیں اگر وزیر اعلیٰ چاہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں اگر سیوریج کے مسائل کم کرنے ہیں نا تو یقین کریں ساری ٹیمز جو انہوں نے واسا کی دفاتر میں بٹھائی ہوئی ہیں انہیں فیلڈ میں اتار دیں نسیم صادق کی طرح, تو یقین کریں آدھا فیصل آباد جو ہے آج ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن وہ بیٹھے رہتے ہیں دفاتر میں, اے سی چل رہے ہیں سارے, اور ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں, اور اراکین اسمبلی وہاں پر جاتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی اور لالی پاپ دے کر واپس بھجوا دیا جاتا ہے کہ سر یہاں تو یہ مسئلہ ہے, سر میرے پاس تو فنڈ نہیں ہے. بھئی سوچنے کی بات یہ ہے کہ سابق ایم ڈی واسا اور اس کے ساتھ ساتھ سابق دور حکومت میں یہ سارا کچھ چل رہا تھا انہی فنڈز کے اوپر. موجودہ حکومت جو ہے وہ بالکل کنگال ہو گئی ہے کیا؟ لیکن یہ بیوروکریسی نے انہوں نے جو ہے وہ چکر دے رہے ہیں اور اراکین اسمبلی بڑی آسانی سے بیچارے چکر میں آ بھی جاتے ہیں, جس کا خمیازہ جو ہے وہ عوام بھگت رہے ہیں اور عوام کو سروس ڈیلیوری میں بڑے مسائل کا سامنا ہے. عوام نہیں چاہ رہے کہ سڑک نہیں بنے, لیکن کم از کم اس کا پیچ ورک تو ہو سکتا ہے. عوام نہیں چاہ رہے کہ سیوریج لائن نہیں ڈلے, لیکن اس کی صفائی تو ہو سکتی ہے. عوام نہیں چاہ رہے کہ بھائی کروڑوں روپے پارکس پہ لگا دیں, لیکن تھوڑی سی گھاس لگا کر پانی تو دیا جا سکتا ہے. عوام نہیں چاہ رہے کہ بھائی آپ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کریں, لیکن جو ورکر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جس کو وہ تنخواہ دیتے ہیں وہ صفائی تو کر سکتے ہیں. عوام نہیں چاہتے کہ بھائی آپ جو دیگر پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ہمیں فنڈنگ کریں, لیکن عوام یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی فرد آسانی سے مل جائے. عوام یہ تو چاہتے ہیں وہ ڈی سی آفس جائیں تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہی مسائل ہیں کہ اراکین اسمبلی کو بھی وہ الجھائے ہوئے ہیں اور فیصل آباد میں اس سروس ڈیلیوری میں بھی جو ہے وہ آفیسر جو ہیں وہ خود ہی آڑے آئے ہوئے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مرزا صاحب, بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے اور بڑا بریفلی ایکسپلین کیا آپ نے کل کے وزٹ کے حوالے سے. تو ناظرین اسی کے ساتھ بریک لیں گے, بریک کے بعد نئے مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ, ان سے بھی گفتگو کل کے وزٹ کے حوالے سے کریں گے, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے فردوس رائے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ظفر ڈوگر صاحب نے جو کہ سٹی 41 کے بیورو چیف ہیں اور فیصل آباد پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ظفر ڈوگر صاحب کی جانب سے کل کافی سارے سوالات بھی چیف منسٹر سے کیے گئے. اب وہ سوالات کے جوابات کیا تھے وہ بھی ان سے جانیں گے, لیکن سر اس سے پہلے میں ایک چیز کے بارے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو کہ سوشل میڈیا پہ انتہائی وائرل ہوئی. ایک تو شاہانہ پروٹوکول جس کے خلاف عمران خان خود بھی تھے, وہ کل دیکھنے میں آیا کہ 35 گاڑیوں کا قافلہ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے, اور جس جگہ سے گزر رہا ہے شہریوں کو اس قدر زیادہ اذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے, ٹریفک کو بلاک کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے جب یہ گزریں گے تب ٹریفک کو کھولا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی وہ یہ تھی کہ ہر ایم پی ایم این اے کی خواہش تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب میری گاڑی میں آ کے بیٹھیں, لیکن کئی کے خواب چکنا چور ہوئے اور کئی کے پورے بھی ہو گئے. اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کیا سکیچ کھینچیں گے, اس کے بعد ہم آپ کے سوال جو آپ کا جو سیشن ہوا تھا وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. شکریہ حنان.
بات کچھ یوں ہے کہ جب وزیر اعلیٰ آئے اس بار ہم نے پچھلی دفعہ جب وہ آئے تھے اس سے ذرا مختلف مناظر دیکھے. اس بار یہ ہوا کہ ایک تو ان کا پروٹوکول پہلے سے زیادہ تھا, دوسرا میڈیا کو جو انہوں نے ٹائم دیا پریس بریفنگ میڈیا بریفنگ کے لیے جو ٹائم تھا اس سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے لیٹ کیا انہوں نے. تیسرا یہ تھا کہ یہ اس میں ایک نئی بات یہ ہوئی کہ عام طور پر سردار عثمان بزدار جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ میڈیا کے سوالات کا سامنا نہیں کرتے, وہ اپنی سنا کے چلے جاتے ہیں. اس بار انہوں نے انٹریکٹ کیا اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے, یہ ایک نئی بات تھی, پہلی بار ایسا ہوا ہے. اور تیسری چوتھی بات یہ جو آپ نے بتائی وہ زیادہ کا نہیں, ایک خاص ایم پی اے کا کلپ بڑا وائرل ہوا, وہ شکیل شاہد تھے غالباً. انہوں نے اور بڑا عجیب لگ رہا تھا, مجھے تو سچی بات شرم آ رہی, میں تو کبھی نہ کسی کو ایسے آفر کروں. سر وہ وائرل اس لیے ہوا ان کی گاڑی میں بیٹھے نہیں, جن کی گاڑی میں بیٹھ گئے ان کی گاڑی میں تو بیٹھ گئے نا, خواہش تو ان کی بھی تھی کہ ان کی گاڑی میں بیٹھیں. اب جس کی خواہش پوری ہوگی اس کا وائرل نہیں ہوا, جس کی نہیں پوری ہوئی اس کا وائرل ہو گیا. تو اب ان دونوں میں بھی تو پھر کمپٹیشن ہو گیا نا کہ کس کی کتنی ویلیو ہے. اب دیکھیں سر, شیخ خرم شداد ایم این اے ان کے ساتھ جب وزیر اعلیٰ سفر کر رہے تھے تو دو چیزیں دیکھنے کو ملی. ایک تو گاڑی کھچا کھچ بڑی ہوئی ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے اتنے آدمیوں کی جتنے آدمی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایم پی ایم این اے بھی تھے, کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی تھے. دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ بتانے کی بجائے کہ ہمارے حلقے کے مسائل کیا ہیں, ویڈیوز کو جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی اس پہ بتایا جا رہا ہے جناب یہ بل بورڈ دیکھیں, یہ لارڈ میئر کے امیدوار ہیں, یہ چیز دیکھیں, یہ ہمارے شہر کا پوش ایریا ہے. ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارا شہر کس مسائل سے جھونج رہا ہے اور کون سے مسائل ہیں جن کو پریورٹی بیسس پہ حل کرنا چاہیے. تصویریں آویزاں کی جا رہی ہیں گٹروں کے اوپر, اور یہاں پہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. سپورٹس کے حوالے سے کوئی بجٹ نہیں مل رہے, لوگوں کے مسائل کے انبار لگے پڑے ہیں. ان مسائل کو بتانے کی بجائے وہ اپنی پی آر کو ڈیولپ کرنے کے چکروں میں تھے. ایسا تھا, لیکن اصل میں یہ ہوا کہ جو بہت طویل جو میٹنگ ہوئی نا اس میں انہوں نے مسائل بیان کیے تھے اور کھل کے کیے تھے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ارکان اسمبلی نے فیصل آباد کا کیس باقاعدہ پوری ذمہ داری کے ساتھ لڑا اور ان کو بتایا کہ فیصل آباد کی سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں, نالیاں گلیاں وہ ٹوٹ چکی ہیں اور سیوریج کے اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ہم اگر ابھی یہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہم عوام کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اس پہ غالباً یہی جو جس شدت کے ساتھ انہوں نے مسائل اٹھائے اس میٹنگ میں, اس کا نتیجے میں ان کو کچھ نہ کچھ اناؤنس کرنا پڑا. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اناؤنس کیا انہوں نے 13 ارب کے پروجیکٹس, اور اس میں ابھی صرف رقم کا اعلان کیا, ابھی یہ نہیں بتایا کس پروجیکٹ کے لیے کتنی رقم ہوگی. ہمیں اس پہ بھی ابھی ڈاؤٹ ہے کہ پہلے بھی تو پچھلے سال 20 ارب روپے کا اعلان کر کے گئے تھے منصوبوں کا, وہ ابھی کہیں بھی نہیں, اس میں سے 19 ارب کے تو شروع ہی نہیں ہو سکے. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ ختم کر کے اب 13 کے رہ گئے ہیں یا یہ ان کے علاوہ ہوں گے, اس کا نہیں ابھی کچھ کہا جا سکتا. ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 13 ارب روپے ابھی فیصل آباد کو ملیں گے کیونکہ ان کے پاس پیسے کوئی نہیں ہیں. تو یہ کچھ عرصہ ہمیں ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو فنڈز سڑکوں کے لیے اور واسا کے جو سیوریج سسٹم ان دو کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا تاکہ یہ کچھ نہ کچھ فیس سیونگ ان کی ہو سکے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ جو چیزیں دکھا رہے تھے اس کی بجائے ان کو وہ سڑکوں کی طرف لے جاتے جہاں سے گزرا نہیں جا سکتا. شیخپورہ روڈ پہ لے آتے, جمیل آباد چوک دکھا دیتے. اچھا سر, ایک اور واقعہ کل دیکھنے کو ملا. انتظامیہ نے وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو ماموں بنا دیا. سٹال ایک لگایا گیا تھا جس میں دکھایا گیا کہ اشیاء خورونوش جو ہیں وہ کافی سستے داموں فروخت کی جا رہی ہیں. جیسے وزیر اعلیٰ گئے وہ پورا کا پورا سٹال جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا گیا. یعنی یہ عوام کے لیے لگایا جانا تھا, عوام وہاں سے آ کے خریداری کرے, نہ کہ وزیر اعلیٰ کو دکھانے کے لیے. یہ تو ہمارا المیہ ہے. یہ حنان بخاری صاحب بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. یہ آج کا سلسلہ نہیں کہ بڑے عرصے سے ایسے ہی چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. ہر حکمران کے ساتھ اس کے حواری جو ہیں یا انتظامیہ اس کو بڑا اسی طرح پیش کرتی ہے معاملات. ایوب خان کے دور کی بات بتاتا ہوں, جو اس وقت الطاف گوہر ہوتے تھے ان کے بڑے کار خاص, جو سب سے بڑے انفارمیشن کو بھی ڈیل کرتے تھے اور ان کے بہت بعد میں انہوں نے بک بھی لکھی. وہ اس دور میں یہاں تک ہوتا تھا کہ ایوب خان کو وہ اخبارات جس میں ان کے قصیدے لکھے جعلی اس کے ایڈیشن چھاپ کے ایوب خان کو پڑھائے جاتے تھے, پریزیڈنٹ ایوب کو, کہ یہ جی آپ کے پڑھا آج تو فلاں اخبار نے بھی آپ کے بارے میں یہ لکھ دیا, جن سے ذرا توقع نہیں ہوتی تھی. ان کے بڑے بڑے شاید سرخیاں لگا کے پیش کرتے تھے, لیکن جی آج فلاں اخبار نے اتنا بڑی آپ کے حق میں یہ خبر. بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت خوش ہو جاتے ہیں اس سے.
अच्छा, ये अभी भी जो हर हुक्मरान के गिर्द एक टोला होता है जो करता है, लेकिन इंतजामी सतह पर इस तरह के होना ये बहुत अफसोसनाक बात है। और ये बिल्कुल हुआ कि वो, बल्कि वहाँ हमारे कुछ दोस्त भी थे मौजूद, अब कीमतें पूछने वाले या उनसे जो पूछी जा रही हैं, बड़े नामी कर मारूफ आदमी हैं, तो वो भी मौजूद थे। अब वहाँ कुछ पॉसिबल था कि वज़ीर आला पूछे क्या रेट है, तो वो बताएं कि ये इतना है, वो तो कहेंगे बड़ा सस्ता जी, ये है वो है, इस तरह ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, डैमेज करती हैं गवर्नमेंट को। और अगर वज़ीर आला के इल्म में ये बात आए तो उनको ये नोटिस इसका लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उनके पास कहाँ फुर्सत, दिन गया, रात गई, बात गई। तो वो इसी तरह जैसे एक टर्म बोलते हैं आप, मैं तो नहीं कभी यूज़ करता, लेकिन मामू बना दिया कहते थे ना, तो वो बनते रहेंगे। हमारे साथ फिरदौस राय साहिबा भी मौजूद है, इनका भी इस हवाले से क्या बयान है वो ले लेते हैं। मैडम क्या कहेंगी, ये जो काम किया गया कल मुनासिब था? देखिए, मैंने बिल्कुल ये आपकी बात, पहले तो सबसे कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी और उसके बाद अपने नाजरीन जो फैसलाबाद के लोग हैं उन सबको सलाम पेश करूंगी। और मैं समझती हूँ कि जितनी बातें आपने की हैं इनमें अगर ये हुआ है तो इनमें रियलिटी होगी। मैं उनके साथ थी, बट रियली कि मुझे ये जो सीन आप बता रहे हैं या आप बता रहे हैं मैंने नहीं देखी। वीडियोस के जरिए हमने दिखाया कि वज़ीर आला साहब नहीं सर, वो पूरे के पूरे स्टॉल को ऐसे गायब किया गया। मैं जैसे मैं घर पहुंची और सिटी 41 लगाया तो आई हैव सीन ऑल द सीन ऑन टीवी। तो देखिए, हम बिल्कुल रुके वहाँ, और वो एक हमारा है उधर जेल रोड पे ही है, वो एक यूटिलिटी स्टोर टाइप है वो, और उसके अंदर वो गए क्योंकि हम लोग सारे पीछे थे। आप जितनी बातें कर रहे हैं मैं इनके साथ एग्री भी कर रही हूँ, लेकिन एक बात में मैडम ये सवाल आपको उठाना चाहिए था उनके सामने कि इंतजामिया सर ये करती है कि आपको दिखाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है, अवाम की भलाई के लिए। स्केड्यूल इतना टाइट होता है। और दूसरी बात, जो एक चीज को आपको हर लिहाज में नजर अंदाज नहीं करना, क्योंकि दहशतगर्दी का कल बहुत ज्यादा खतरा था और ये भी पॉसिबल था कि ये जो विजिट है ये कैंसिल हो जाता, लेकिन क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किए गए, सिक्योरिटी का बड़ा सिस्टम किया गया, इस वजह से वो लिमिटेड एरिया में ही रहे, उनको बाहर नहीं निकाला गया। ये चीज़ आपको जहन में रख के बाकी बातें करनी चाहिए। देखिए, वज़ीर आला आते हैं, हमेशा से आते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, कच्ची सड़कों से गुजरते हैं, उनको दिखाया जाता है, लेकिन ये एक ख़ास माहौल, ख़ास जो थ्रेट थी, इसकी वजह से उनको हमने ज्यादा बाहर नहीं निकाला। एक बात मैं आपको बताऊं, एक और बात जो अभी आपने बताई है कि इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मैं आपको हल्फन बता रही हूं कि वो प्रोटोकॉल में आम बंदों की भी गाड़ियां शामिल थी, और उसके साथ साथ जो हमारे एमपीएस गए थे, जो उनको रिसीव करने गए थे, वो उनको मेरा ख्याल वो वहां तक नहीं पहुंच सके, उन्होंने टर्न बैक किया और वो सारे के सारे फिर हमारे साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की जो एग्जीबिशन थी वहां पहुंचे हैं। तो ये आप कुछ चीजों को, बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री भी करती हूँ, कुछ चीजों को मैं इस वक्त आपके साथ। चलें जी, इस हवाले से मैं डोगे साहब से पूछ लेता हूँ। डोगे साहब, कितने एमपी एमएनएस होंगे? 4 होंगे, 5 होंगे? 35 गाड़ियों में से 5 एमपी एमएनएस की गाड़ियां निकाल, नहीं तो उसमें आपने एम्बुलेंस उसमें 30 गाड़ियां बकाया रह गई। अब मैडम का ये कहना है कि वहां पे आम लोगों का, अब मुझे बताएं कि वजीर आला के काफिले में कोई आम आदमी, कोई आम शख्स होगा, वो दाखिल हो सकता है सर उसमें? मैडम जो कह रही हैं उसमें थोड़ी बहुत सदाकत जरूर है, मतलब ये नहीं मैं कह रहा खुदा खासा वो झूठ बोल रही, वो दुरुस्त कह रही कि यहाँ के मकामी एमएनएस एमपीएस की गाड़ियां बीच में हो जाती हैं, लेकिन आम आदमियों की नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बड़ी दूर दूर से, ये प्रोटोकॉल क्या होता है, सिर्फ गाड़ियां नहीं है, उसी तरह दूर दूर से सड़कें बंद कर दी जाती हैं। और बहुत पहले हमारे सामने तो अनाउंस कर रहे थे, अभी जी बंद कर दें, फलां रोड बंद कर दें, फलां कर दें। भाई खुदा के लिए, अब कहाँ वो सर्किट हाउस, कहाँ यूनिवर्सिटी चौक, वहाँ ट्रैफिक बंद हो रही है, सरीना रोड सारा बंद था, इसके साथ साथ बिलार रोड पे भी ट्रैफिक बंद, वो उन्होंने बैरियर लगा के इब्राहिम फाइबर से उधर जो जा रही सड़क वो बंद की हुई, काफ़ी सारी सड़कें बंद थी। भाई ये क्यों, जब बाहर इतनी सिक्योरिटी है तो फिर आप क्यों इतनी सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों को अजाब में मुब्तला कर देते, ये दिस इज प्रोटोकॉल। मैडम आप क्या कहेंगी भी, 13 अरब रुपए का कल वज़ीर आला ने पैकेज का ऐलान किया, हर दफा ऐलान कर जाते हैं लेकिन आते नहीं है काम। खुदा के लिए उम्मीदें बाहर रख,
اب کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یقین مانے مجھے امید بہار تو وہ پچھلے جو ڈوگر صاحب کا کہنا ہے کہ وزٹ کر کے گئے، اس میں بھی 20 ارب روپے کا اعلان کر کے گئے تھے، اور رمضان مرزا صاحب بیٹھے تھے، ان کا کہنا تھا کہ 19 ارب کا پروجیکٹ جو ہے اس میں سے واسا والوں کا تھا، جس میں پانی جو ہے وہ ڈنمارک والوں نے دینا تھا۔ نہیں، میں دیکھیں میری جو پالیٹکس ہے یا جو میری سوچ ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو رہی ہے، اسی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں، جب سے آئے ہیں 2 سال سے ہماری کوششیں جاری ہیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز نے پوری تصویر جو تھی وہ کھینچ کے ان کے آگے رکھ دی کہ ہمارے حالات کیا ہیں۔ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ تصویریں گٹروں پہ لگائی گئیں، سارا کچھ، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نے سی ایم صاحب کو نہیں بتائی۔ ٹھیک ہے میڈم، یہ بجٹ ملے گا کب؟ ایک سمپل سا کوشچن۔ یہ بجٹ جی انشاءاللہ آپ کو اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر یہ آپ کو گارنٹی دیتی ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 13 ارب کا آپ کو بجٹ ملا ہے، اس کے اندر 50 لاکھ تو ایڈوانس فوراً 50 کروڑ سوری وہ کشمیر پول کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے ریلیز کر دیے گئے ہیں۔ وہ تو پہلے سے کیے، وہ پہلے سے کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 ارب جو ہے وہ واسا اور ویسٹ مینجمنٹ کو اسپیشلی دیے گئے ہیں، کیونکہ وہ جو حالات ہیں وہ سچ مچ میں بڑے پیتھیٹک ہیں۔ اور اگر سچ میں دیکھیں، میں ایک عام عورت ہوں اور میں کوئی بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہاں نہیں آئی، میں یہ سمجھتی ہوں۔ یہ نہ کہیے گا آپ عام عورت نہیں ہیں، میڈم ایک زبردست پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، آج کی نہیں ہے، بڑے عرصے سے پولیٹکس میں، اور باقاعدہ جو بائی چوائس ہوتے ہیں لوگ، کہ جو یہاں مجھے تھوڑی سی ان کی ستائش کرنے دیں۔ میں حالانکہ کریٹک ہوتا ہوں عام طور پہ، آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کا، لیکن میڈم جو ہیں اگر کہیں بھی اور بھی تھیں تب بھی بہت سرگرم تھی۔ ابھی ادھر آئی ہیں تو پارٹی کو وقت پڑا ہوتا ہے کہ یار یہ بولتی بہت ہیں، یہ سوال بڑے اٹھاتی ہیں۔ ادھر آپ کو اندازہ نہیں، بیوروکریٹس جو ہیں وہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں، یار ان کے ساتھ کیا کریں، ان کا کیا کریں۔ یہ حال ہے، یعنی میڈم اتنی ایکٹیو ہیں۔ میڈم آپ کی کل کیا گفتگو ہوئی وزیر اعلیٰ صاحب سے؟ جی آپ کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، آپ نے بھی دیکھیں مسائل میرے بہت سارے، دیکھیں یہ میرے بھائیوں نے، میرے ایم پی ایز ایم این ایز نے تو اپنے ترقیاتی منصوبے اور ان کے فنڈز اور اپنے مسائل کو بیان کیا، کیونکہ میں ان لوگوں نے اتنی ڈیٹیل سے وہ ساری باتیں بتا چکے تھے کہ مجھے وہاں گنجائش نظر نہیں آئی کہ میں بھی اب آگے سے، میں نے ان کو سیکنڈ تو کیا، لیکن میں نے جو 2-4 پوائنٹس اٹھائے وہ میرے یہی تھے کہ ایک تو ویلفیئر ڈپارٹمنٹس، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ میرے ساتھ اکثر گئے ہیں، اولڈ ہوم ہو گیا، آپ کا یہ جو وومن بیورو ہے، صنعت زار ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتی ہیں، لیکن یہ ان کا جو کام کرنے کا انداز ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک امبریلا کے نیچے کام نہیں ہو رہا۔ اور جب بھی میں گئی ہوں وہاں پہ مجھے مسائل نظر آئے ہیں، آپ یقین مانیں وہ جو ہماری وہاں پہ خواتین اس کو ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کام کری، وہ ہمیشہ کہیں گی ہمیں فنڈ نہیں مل رہا، ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی، تو ان حالات میں دیکھیں آفیسر بھی کام نہیں کر سکتے، تو میں نے وہاں سے ان کی کلیریفیکیشن بھی چاہی، اور میں نے یہ کوشش کی کہ ہم سب ان پورے ڈپارٹمنٹس کو ایک امبریلا کے نیچے لا کے اس کو آگے کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے، اور بھی جو کام ہم اس کی بہتری کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے۔ سیکنڈ تھنگ، دیکھیں میں جب سے آئی ہوں میں فیصل آباد میں کیونکہ متحرک تھی، جیسے کہ ڈوگر صاحب نے کہا، مجھے بہت ساری چیزوں کا اندازہ تھا، اور میرے اندر ایک خواہش تھی کہ اللہ مجھے جب کوئی پاور دے گا، اور ہو سکتا ہے میں انہی چیزوں کے لیے آگے آئی، اور یہاں پہ جو کرپشن کے پیچھے مسائل تھے ان کو میں اجاگر کرتی رہی۔ 2 سال ہو گیا مجھے، میں انت تک مطلب اس کے اوپر کوشش کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہی بات ہے کہ آنیاں جانیاں زیادہ ہیں، کام ہمارا کم ہے، بالکل میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لوں گی۔ یہ جو سکولز کا معاملہ ہے، جو ایجوکیشن کا معاملہ ہے، جس میں ڈی پی ایس سکول ہے، اس کے اوپر میں نے فوکس کیا۔ الحمدللہ میرے ساتھ میرے چیف منسٹر صاحب نے میرا ساتھ دیا، ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک انکوائری کنڈکٹ کرائی، اور اس انکوائری میں گلٹی ہو گیا، یعنی چیزیں سامنے ہو گئیں، سامنے آ گئیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ جو رپورٹس تھیں وہ ہماری ہڈن ہو گئی، وہ انڈر گراؤنڈ چلی گئی۔ اب اس کے لیے بارہا میں نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے۔ کل میں نے پھر وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ہماری جو چیزیں ہیں، جو ہماری محنت ہے، اگر ہم ویسے پروجیکٹس نہیں بنا سکتے، اگر ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، ہمیں کچھ مسائل ہیں، تو ہمیں ایڈمنسٹریٹر طور پہ بھی کچھ چیزیں کو کر لینا چاہیے، جیسے انکروچمنٹ ہوگی، جیسے یہ کرپشن کے مسائل ہیں، ان کو اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اور میں نے سر عام ان لوگوں کی نام بھی دے دیے
کہ بھئی یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پرانے بیوروکریٹس ہیں وہ ہمیں آگے کام پروسیڈ کرنے نہیں دے رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ سی ایم صاحب کو کہا کہ اس کا آپ پتہ لگائیں. اور بہت سارے اسپورٹس کمپلیکس ہے, اس کے اوپر بڑے میرے وہ ہیں, ہماری ایک کوآپریٹو سوسائٹی ہے, اس کا مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پچھلے ادوار میں ہوئی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کم از کم, اور ہم سب چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی فوکس ہو جائے, تاکہ کسی ایک کو اگر ہم کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں تو باقی لوگوں کو, آنے والے لوگوں کو بھی یہ محسوس ہو کہ کوئی گورنمنٹ ہے, اس میں کوئی چینج آئے گی اور ہم کل کو جواب دیں گے. میں نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ اگر ہم کاموں کو صحیح طریقے سے چلائیں گے اور آگے لوگوں کو ان کو یہ بتائیں گے, کریں گے لوگوں کو, بالکل, تو اس کے بعد کم از کم میں بھی یہ دیندار ہوں گی کل کو کہ بھی میں اس وقت اپنے عوام کی جواب دہ ہوں. اگر میں غلط کام کروں گی تو ڈیفینیٹلی مجھے جواب دینا ہے. یہ ایک مطلب بنانا چاہ رہی ہوں, ایک سسٹم بنانا چاہ رہی ہوں کہ تاکہ اس کے مطابق لوگ اپنے اپنے سسٹم کو, اس سسٹم کے تحت چلیں اور آپ ایک مناسب سسٹم متعارف کروائیں جس سے تمام لوگوں کے مسائل حل ہوں اور وہ ڈر کے کام کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. سر, کچھ ایم پی ایم این ایز کا افسر شاہی کے گن گاتے ہوئے دکھائی دیے, اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے. دیکھیں, ٹھیک ہے, آپ نے کرونا کے حوالے سے تعریف کر دی کہ انہوں نے بڑے اچھے انتظامات کیے تھے, اگرچہ ہم اس سے بھی اختلاف کرتے ہیں. بعض تو اچھے تھے, بعض افسران کا اچھا رول تھا, لیکن بہت ساری خامیاں بھی تھیں. تو آپ اس کو 50-50 کہہ سکتے یا 60-40 مارک کر سکتے ہیں. لیکن اتنی زیادہ ستائش محض کرونا کی بنا پہ کر دینا, اور جس سے اوورآل تاثر یہ جائے کہ یہ انتظامیہ ہے بہت اچھی. یہاں تک ایک ایم پی اے ہیں, میں اب کیا بات کروں, وہ کہتے ہیں جی سر یہ جو سی پی او صاحب ہیں ہم تو بتا نہیں سکتے, یہ تو خود گاڑیاں مرمت کروانے پہنچ جاتے ہیں اور خود رپورٹ کرتے ہیں, آپ بس چھوڑ دیں جی, یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں. اگر کوئی ڈی سی کی بات ہو رہی ہے تو ڈی سی کی ستائش ہو رہی ہے, اور سارے ارکان اسمبلی بیچ میں ایک دو کرنے بھی تھے, میں جانتا ہوں جنہوں نے نہیں بھی کی, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثریت کی ہو رہی ہوتی, تو ضلعی انتظامیہ کی ہو رہی تھی. ایک بندے کی البتہ ہوئی, وہ فضل ربی چیمہ ہیں, ایک اے ڈی سی آر, ان پہ البتہ بڑی چڑھائی کی ایک ہمارے ایم پی اے نے, اور وہ پتہ نہیں کوئی پرسنل گرج تھا یا واقعی ان میں کوئی خامی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کا کام نہیں کرتے وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں. تو چیف سیکرٹری بھی پوچھ رہے تھے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی, کیونکہ انہوں نے نام لیے بغیر بات کی تھی. ڈاکٹر صاحب معذرت چاہوں گا, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بریک کا وقت ہو گیا, اسی بات کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ظفر ڈوگے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے گفتگو جو ہے وہ افسر شاہی کے اوپر سر کی جا رہی تھی. میں چاہتا ہوں جہاں سے بات آپ نے چھوڑی تھی وہیں سے کنٹینیو کریں. میں کہہ رہا تھا کہ تعریفوں کے پل جب باندھ دیے جاتے نا تو وہ مناسب نہیں ہوتا. اور ہم بات کر رہے تھے چودھری علی اختر کی, وہ ایک بیوروکریٹ پہ برہم تھے, اس کا نام تو نہیں لیا انہوں نے, لیکن اشارتاً اس انداز میں بات کی کہ ان کے بھائی فلاں ہیں فلاں, تو وہ اس سے پتہ چل گیا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. چیف سیکرٹری پوچھ رہے تھے کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو ان کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں افسر کے بارے میں. تو اوکے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کا جو موقف تھا وہ درست تھا یا غلط تھا, مجھے یہ بھی نہیں اندازہ کہ وہ ان کا لہجہ کیا تھا. لیکن یہ مجھے اچھا لگا کہ اگر آپ کو کسی افسر کے رویے سے شکایت ہے تو آپ نے وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں بات کی اور کرنی چاہیے. جس طرح آپ نے اپنے حلقوں کے اور فیصل آباد شہر کے عمومی مسائل کا ذکر کیا, اسی طرح آپ نے اس ایشو کو بھی اٹھایا. کچھ نے, کسی نے تو تنقید کی, چلیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے, تو لیکن کتنے لوگوں نے ساتھ دیا ہوگا, یا سر ایک بہت سارے اکیلا ایک سائڈ ابھی میرے خیال کوئی کرائم پہ تو کسی نے بات ہی نہیں شاید کی ہوگی. کرائم ادھر تو تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے کہ بہت زیادہ کنٹرول ہوتا. کیا ہے اس ایم پی اے کا حال, تو خدا کیا بتاؤں میں, وہ تو یوں گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کی طرح پہنچ جاتے ہیں. تو مطلب ایک ایم پی اے جو ہوتا ہے نا, میری نظر میں یہ بہت بڑا عہدہ ہے. ایم پی اے یا ایم این اے وہ ریپریزنٹیٹیو ہے عوام کا,
عوام کا نمائندہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. ہم باقی سب عہدوں کو ان سے اوپر سمجھتے ہیں کہ جو عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. تو عوام کی نمائندگی کے کچھ تقاضے ہیں, یہ تقاضے نہیں پورے ہو رہے. وہ اس طرح سے کل تو خیر بات کی انہوں نے, لیکن جو لوگ اس طرح ذاتی کاموں کی بعد میں جو کام لینے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو پاؤں پڑ جاتے ہیں, وہ تو توہین کر رہے ہوتے ہیں اپنے حلقے کے لوگوں کی بھی, اور عام طور پہ بھی جو ایک منتخب نمائندوں کی یا جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کی توہین ہے یہ کہ آپ اس طرح گر کے بات کریں. آپ کو اگر تعریف کرنی ہے تو اس کا بھی ایک سلیقہ ہونا چاہیے, اگر تنقید کرنی ہے تو وہ بھی سلیقے سے کرنی چاہیے. یہی میڈم بات کر رہی ہیں کہ ہمیں بات کہنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا کہ بات کرنی کیسے ہے, بات کہنا کام, بات آپ کا موقف بیان کیسے ہوگا. تو آپ کو پتہ ہے بیوروکریٹ بہت سارے کیوں خلاف ہوتے ہیں ارکان اسمبلی کے, کہ وہ یہ سمجھے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو پارلیمنٹیرین ہے اس کا لیول اتنا ہائی ہونا چاہیے کہ وہ بیوروکریٹ اس سے امپریس ہو کہ یار یہ اس کے ساتھ بات کرتے اسے پتا ہوگی یار میں کن سے بات کر رہا ہوں. تو اگر وہ لیول ہی اپنا نیچے لے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ دیکھیں وہ پھر اپنی انسلٹ سمجھیں گے, یار ہمارا بات ہم کن لوگوں کو جواب دیں, کس کس قسم کے لوگوں کو ہمیں بتانا پڑتی ہیں چیزیں. تو وہ الگ سے پھر ان کا ایک نیکسس بن جاتا ہے, وہ الگ کلاس ہے. رولنگ کلاس اصل میں تو وہ ہے, وہ یہ سمجھتے کہ یار ہم بڑے پڑھے لکھے اور بڑی محنت کر کے بڑے لائق لوگ ہیں اس طرح ہیں, اور یہ پتہ نہیں کیسے آ جاتے ہیں. اور اگر یہ کیپیبل ہوں اور یہ ان میں اتنی کانفیڈنس ہو, اہلیت ہو, نالج ہو, تو پھر کبھی وہ ان کے ساتھ اس طرح بات نہ کریں. اب ہوتا یہ ان کو پتا یار یہ بس ٹھیک ہے, اس نے کو محلے کا ادھر کام شام اپنا ذاتی پکڑا ہونا ہے, اس کا کر دیں گے, بس ٹھیک ہے فارغ. ابھی ان میں ہی انہی ارکان اسمبلی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جب وہ جاتے ہیں تو ان کو باقاعدہ پرابلم ہوتی ہے کہ یار اب کچھ نہ کچھ اجتماعی نوعیت کے کاموں کی بات ہوگی, اور فیس کیسے کرنا, ان کو کیسے جواب دینا ہے. اس طرح کے ارکان اسمبلی جب اکثریت میں آ جائیں گے تو بیوروکریسی واقعی جواب دہ سمجھے گی اپنے آپ کو. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایم این ایز کی بات کرتے ہیں, اسمبلی میں کتنے کے ایم پی ایم این ایز ہیں جنہوں نے مسائل کو اجاگر کیا ہو؟ دیکھیں آج تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑی سی مجھے کل کی وجہ سے نا میں ان کو کچھ مارکس دیتا ہوں کہ کل واقعہ انہوں نے کیس پیش کیا فیصل آباد کا, اور اب اصل میں ان کے پاس چوائس بھی کوئی نہیں رہ گئی تھی, کیونکہ جو حال اس وقت شہر کا حنان بخاری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں, وہ کبھی نکلے میرے ساتھ یہ سڑکوں پہ, آپ جاتے رہتے ہیں, خود بھی وزٹ کرتے ہیں, بہت بری حالت ہے اس وقت. فیصل آباد وہ نہیں ہے جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی. آپ کو پتا ہے نون لیگ کے ہم کوئی ترجمان نہیں ہے, نہ وفادار ہے, نہ خدا نہ خاصا, اور ان سے زیادہ تنقید کرتے تھے, ان سے کئی گنا زیادہ تنقید تھی. لیکن جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے اب یہ اس سے کہیں پیچھے جا چکے ہیں. شہر نقصان تو شہر کا ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں, لیکن بھائی 2 سال ہو گئے ہیں, تیسرا سال آپ کی حکومت کا جاری ہے. تو ابھی خدا کے لیے پہلے آپ کو اس سطح پہ لانے کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا, پھر آگے بڑھیں گے آپ. تو ابھی نو ڈاؤٹ معیشت کا برا حال ہے, سب کچھ ہے, ساری باتیں مانتے ہیں ہم, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں. اس میں دیکھیں پیچ ورک کی وجہ سے جمیل آباد چوک رکا پڑا رہا. آپ کو پتا ہے مین روڈ لاہور کی طرف جا رہی اور اس پہ میلوں لمبی لائن لگ جاتی. تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ تھوڑی سی رقم کی. اسی طرح اب کشمیر انڈر پاس وہ چیخ رہے ہیں ارکان اسمبلی, باقاعدہ انہوں نے باتیں کی ہیں لیکن ان کی سنی نہیں گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں طرف کا آپ کچا اس کو کر کے کھول دیں, لوگوں کی مشکلات میں تو کمی آئے, لیکن تیسرا سال جا رہا ہے ابھی تک کشمیر انڈر پاس نہیں بن سکا. تو اس کی وجہ سے تنقید ہونا یقینی امر تھا, لازمی امر تھا. تو بنیادی نوعیت کے جو چھوٹے گلی محلے کے مسائل, سیوریج کے مسائل, پانی کے اور سڑکوں کے, یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سفر کرتے ہیں, بری طرح متاثر ہوتے ہیں. یہ میگا پروجیکٹس کی تو بات بہت ہوتی ہے نا. میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ یار میں گھر سے نکلنا چاہ رہا ہوں تو میرے 2-2 فٹ پانی کھڑا, میں کیا کروں؟ تو وہاں ساری پالیٹکس دفن ہو جاتی ہے, کوئی نظریات نہیں رہ جاتے, بندہ گالیاں دینے پہ آ جاتا ہے. یار کیسی پالیٹکس, کیا ہیں یہ لوگ کہ یہ ارکان اسمبلی کے جنازے پڑھائے گئے غائب بننا. یہ باتیں بھی ہوئیں کل کہ ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. اب ایک بچی کرنٹ لگنے سے مر گئی, 4 دن پانی کھڑا رہا گلی میں, پھر کرنٹ لگنے سے مر گئی. یہ فرق حبیب نے ایشو اٹھایا. تو کہتے ہیں انہوں نے میسج بھیجا کہ آنے کی ضرورت نہیں ہماری طرف. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے بتائیں. ہم اسی ماحول میں اگر الیکشن ہوتے ہیں, بلدیاتی الیکشن,
तो क्या हमें कोई वोट देगा? ये कल, इसलिए मैं कल कह रहा हूँ कि कल की जो गुफ्तगू हुई उसमें मैडम भी इंडोर्स करेंगी, ये मौजूद थी, ये कल बकाया खुल के बातें हुई और सही मैसेज दिया गया वज़ीर आला को कि यहाँ बहुत बुरी सूरत हाल। अब ये है कि उसको परसू कर लें, अब पीछे पड़ के फंड्स रिलीज करवा लें, तो मैं समझता हूँ फिर शायद शहर का को भला हो सके। मैडम क्या कहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगी? मसाइल तो बहुत हैं, बजट का भी कह दिया गया है। एक थोड़ी सी बात से मैं डिफर करूंगी जी जी डोगर साहब से। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि नून के दौर से आज बहुत पीछे चला गया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर उन्होंने पुख्ता काम किए होते, अगर वो बेहतर अंदाज में किए होते, तो इतनी जल्दी कम अज कम 2 साल में तो इस तरह से वो उनका मेकअप उतर ना जाता। ये बात ये है कि हम जहाँ भी बैठे, जिस वक्त भी बैठे, इन चीज़ों को ज़रूर कंपैरिजन में लाएं कि हमारा पहला काम इतना पुख्ता नहीं है, इतना उन्होंने सॉलिड काम नहीं किए। देखिए, अभी भी हम बार बार कहते हैं कि पैचेस लगा दें, पैचेस लगा दें। देखिए, पैच तो लग जाएगा 2-4 करोड़ में, 1 करोड़ में, 2 में, लेकिन वो काम उस तरह से नहीं होगा। वो पैच फिर एक बारिश आएगी और वो उतर जाएगा। मैं समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान को 73 साल बने हुए हो गए हैं। आप देखिए जरा, कराची चले मेरे साथ। कराची वॉज द बेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। उसकी क्योंकि प्रॉपर तरीके से रेनोवेशन और उसको प्रॉपर, जब अंग्रेजों ने छोड़ा था वो बेस्ट था, उसकी सड़कें भी बड़ी अच्छी थी। जब वो पाकिस्तान के हिस्से में आया, उसका सब कुछ ही तबाह बर्बाद हो गया। फैसलाबादी को कोई गर्ज नहीं है कि कराची में क्या हो रहा है, जब उसके घर की गली। नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि देखिए, जो काम भी हम करें, आपको भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें काम को सॉलिड और अच्छे तरीके से करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम इसी तरह लेपा पोती करते रहे और इसी तरह टूटे हुए पैचेस बनाते रहे, तो ये कभी भी कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैडम 2 साल हो गए, फिर आपसे आपने क्या पुख्ता काम किए? मैं आपको 2 साल इज नॉट अ बिग टाइम। जैसे मुझे 2 साल मैं वैसे इस बात से एग्री नहीं करूंगा। 2 साल का अरसा खत्म हुई बेनजीर भुट्टो साहबा की 18 माह बाद खत्म कर दी गई थी। अब 18 माह की जब इमरान खान साहब तनकीद करते हैं तो उस वक्त तो गिन देते हैं ना कि उनको 2 बारियां मिल चुकी। भाई 2 बारियां जो थी वो आपका, एक बारी जो उनकी थी वो आपकी टर्म जो है उससे आगे निकल चुकी है। पहली जो हुकूमत थी बेनजीर भुट्टो साहबा की 1988 में, वो खत्म हो गई थी 18 माह के बाद। बिल्कुल। देखिए, तो 18 माह में फिर क्या डिलीवर करते हैं? आपके सवाल का जो जवाब है आपका लूंगा। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले फिर दोस्त राय साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। कॉल के बाद जो है आपकी तरफ आऊंगा दोबारा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं और कहां से? मैं जफर, मेरा जमील अब्बास मेरा नाम है। मैं जफर डोगर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी डोगर साहब, सुन रहे हैं आपको। सर, मुझे बड़ी खुशी है कि आप भी फैसलाबाद के हवाले से जो प्रोग्राम, यानी जो हमारे मसाइल उजागर कर रहे हैं। सर, मैंने आपसे बात करनी थी कि कल आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, जो वज़ीर आला साहब आए हैं, जो वो 13 अरब रुपए का लॉलीपॉप दे के चले गए हैं। ये मेंशन नहीं किया कि क्या वो पैसे कहाँ काम किस काम में लगने हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, फैसलाबाद का जो स्याना रोड है, ये बिल्कुल इतना बुरा हाल है, इतनी डस्ट है वहाँ पे। और मेरी आपसे एक और भी गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि सर फैसलाबाद में कोई पार्क अच्छे से बनवा सके। यहाँ पे बच्चों के लिए कोई तफरी का मुकाम नहीं है। तो हमारी आपसे गुजारिश है, क्योंकि हमारी आवाज जो है सिटी 41 ही सुन रहा है। बिल्कुल। हमारे अरकान असेंबली तो बिल्कुल ही सोए हुए हैं। जी तो बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके कॉल करने का। डोगर साहब, क्या कहेंगे आप? शहरियों का तो अब ये कहना कि आते हैं लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। अच्छा, इसके 2 हिस्से इनके। एक तो इनका जो दुख है, कर्ब है, वो हम समझ सकते हैं। हम सब भुगत रहे हैं ये जो भी सड़कों की हालत है और सीवरेज के जो मसाइल हैं। अगली बात ये कि वो सिटी 41 पे अपने एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं, क्योंकि हम इनकी तर्जमानी सही तौर पे करने की कोशिश करते हैं और उजागर करते हैं शहर के मसाइल को। अगला गिला उनका अरकान असेंबली से है कि वो सोए हुए हैं। अच्छा, यहाँ तो ये तो मैडम ही बताएंगी कि सोए हुए हैं या जाग रही हैं, क्योंकि हमारी नज़र में तो सोए हुए हैं। अब 2 साल के बाद उजागर किए मसाइल उन्होंने, लेकिन अब भी अगर सुस्ती करेंगे तो, जैसे मैंने जब वज़ीर आला साहब ने सहाफ़ी कॉलोनी का भी ऐलान, हमारा पुराना मुतालबा था, उन्होंने जगह मुख्तस करने का ऐलान किया, तो उसमें भी हमने एतराज़ किया कि जी हम तो 2 साल से सुना, पिछले साल आपने इसी जगह पे ऐलान किया था,
तो अभी नोटिफिकेशन बताएं कहाँ, कौन सी जगह। फिर उनका मैं इसका जल्द नोटिफिकेशन करूँगा। तो अब हम पीछे पढ़ के नोटिफिकेशन करवाएंगे उसका। इसी तरह कल जो बातें हुई, जो ऐलानात हुए, उस पे मैडम भी कह रही हैं, इत्तेफाक कर रही हैं कि इनको अभी अलर्ट रहना होगा और इसके पीछे पड़ के ये सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी, वरना फिर यही तसव्वुर किया जाएगा कि अरकान असेंबली उन्होंने बात तो कर ली लेकिन फिर परसू नहीं किया उसको, तो फिर उसका दूसरा मतलब ये होगा कि सोए हुए हैं। ठीक है, मैडम से भी अब इस हवाले से पूछ लेते हैं। मैडम, शहरियों के शिकायतों के अंबार लगे हैं। आप खुद देख लें कि शो के अंदर अगर 10 कॉल्स आती हैं तो 8 उसमें से मसाइल बताने वाली होती हैं और उनका कहना होता है कि जनाब अब बस हो चुकी है, इनको वोट दिया था, जो हरे बाग दिखाए थे वो बस दिखाने की हद तक ही थे, उनके अंदर नहीं लेके जाया गया। पहले तो मैं आपको सबको मुबारकबाद दूंगी कि कल आपको ज़मीन की जो है मेजरमेंट भी मुख्तस हो गई और बिस्मिल्लाहपुर में आपका वो जो मिली आपको कॉलोनी, उसके ऊपर अल्लाह ताला। मैडम, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हम तब होंगे जब नोटिफिकेशन होगा। डोगर साहब इस चीज को देखिए जी, एक कतरा होता है बारिश का। हमने पहला काम पहले उन्होंने ऐलान किया था, मैं भी वहीं खड़ी थी पिछले साल, और उन्होंने ऐलान किया था। आज आपको बाकायदा नाम दे दिया गया, बिस्मिल्लाहपुर जो है उसके अंदर आपको 100 कितनी कनाल जो हैं वो जी वो आपको अलॉट मतलब मुख्तस कर दी गई है वो जगह। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ही दौर में ये सारा कुछ हो रहा है और हम आवाज ये मेरे ही दौर में इंशाल्लाह। और मैं प्रेस क्लब बिल्कुल वैसे भी मैं मुतालबा किया था, उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया हम अदा करते हैं और कि उन्होंने हमारा मुतालबा मान लिया और हमें साफी का और मैं आपको हमेशा सिटी 41 को हमेशा क्रेडिट देती हूँ कि आप लोग बड़ा पॉजिटिव काम कर रहे हैं। इसमें अभी कुछ हम मिलके बैठेंगे, कुछ और पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। वो मुझे हमारे अरकान असेंबली को आपकी हेल्प की ज़रूरत है कुछ चीज़ों में, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को आपने आवाम को भी डिलीवर नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसमें आपका साथ ज़रूरी है। दूसरा, जब भी कॉलर का फ़ोन आया, मैं आपको गोशगुजार करना चाहूँगी कि मेरे नोटिस में है और अल्हम्दुलिल्लाह वो नोटिस भी मैंने ही लिया था। और वो जो आपके PHA के पहले आसफ साहब थे जिन्होंने ये ग्राउंड्स बनाए थे और जिनके अंडर ये सारे पार्क्स थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया था और उनके पास जो उनके ऊपर एलिगेशंस थी वो मेरे पास पूरी फहरिस्त मौजूद है, जो बिल बोर्ड्स का था और बहुत सारा, क्योंकि इसको भी मैंने ही फोकस करके अल्हम्दुलिल्लाह उसको पाया। यानी आप करप्शन का इल्जाम लगा रही हैं? वो था जी, बिल्कुल था, बिल्कुल था। अच्छा, वैसे आसिफ साहब की जरूरत तो अच्छी थी, अब मुझे अंदाजा नहीं नहीं, है। मैं कह रही हैं कि उनके पास सबूत मौजूद है आई विल शो, और उनका कहना है कि उन्होंने करप्शन की है। देखिए, अगर उन्होंने की है तो हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, हम उसमें बहुत सारा, लेकिन मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि उनकी शोहरत बड़ी अच्छी थी। देखिए, शोहरत तो अच्छी होगी, बाहर उन्होंने काम नहीं किया और उनको वहां से उतार दिया गया। उनकी जगह आसमा आई हैं, हमारी आसमा इजाज आई हैं। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ है कि थोड़े हालात बेहतर हों, कोरोना अब तो खूबसूरत हो जाना चाहिए, होगा सर। वैसे मैडम से पूछना चाहिए ना कि वो बिल बोर्ड की जो बात कर रही हैं आसिफ की, जो साबिक DGPH थे आसिफ चौधरी साहब, वो क्या बिलबोर्ड्स का क्या? वो देखिए जी, उसकी कंप्लेंट आई थी बहुत सारी, वो बिलबोर्ड्स की शायद कोई पेमेंट्स होती हैं, कुछ ऐसा होता है, वो उसके ऊपर एलिगेशंस थे। अब मैं डिटेल में तो इस वक्त मेरे पास वो नहीं है, बट उसको मैंने फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो काम जो था, यानी वो कोई बजट के अंदर कोई करप्शन हुई है आपकी? उसकी इंक्वायरीज हुई हैं, उसके बाद ही आसिफ साहब को वहां से रिमूव किया गया ना। अब मेरा ख्याल आसमा इजाज चीमा साहब यहाँ आना चाह रही नहीं आना नहीं चाह रही। मैं आई विल शो द मैडम सर इतनी श्योर है कि करप्शन की वजह से आसिफ साहब को हटाया गया। इनका कहना है कि इंक्वायरीज लगी हुई, ये तो खबर ब्रेक कर रही है। फिर बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है सर। अगर मैडम के पास बिल्कुल इनको रिप्लेस किया गया है और अब इंशाअल्लाह ताला आसमा नई आई हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है। एक तो खातून है, उनको भी थोड़ा होगा उनके अंदर, यानी आप जरा कंपैटिबल हो कि उनके साथ काम कर सकते हैं। एस्थेटिक सेंसेस हैं, वो माशाल्लाह काम बेहतर करेंगी। और अभी फंड्स का वही मसला फिर आ जाएगा कि अभी फंड्स की फिर कमी है। अब अल्लाह ताला खैर करे, ये 13 अरब में से मुख्तस हो जाएगा। PHA को हम क्या दे रहे हैं, इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट को 4 अरब का शायद दिया गया है। इस तरह से देखें, इंशाअल्लाह ताला मेरी उनसे भी, अपने फैसलाबादियों से भी रिक्वेस्ट है कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और लगन से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द इसके सारे साम्राज्य हैं वो हासिल कर लेंगे। अनार, मुझे एक छोटी सी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि मैडम कह रही हैं कि 2 साल देखें, 2 साल में क्या होता है। मुझे डर ये है कि 5 साल के बाद ये ना कहें कि 5 साल में क्या होता है। नहीं, उसके बाद तो आपको नजर आ जाएगा ना 5 साल के बाद। फिर कहेंगे हमें 10 साल दें। देखिए डॉक्टर साहब, 5 साल के बाद तो आपको वैसे ही नजर आ जाएगा। सर वैसे ये वतीरा हर गवर्नमेंट का होता है, उनका कहना होता है कि 5 साल में क्या, अगले दफा अगर हमें बारी मिल जाए। इंशाअल्लाह ताला अगला टेन्योर भी आपको करके दिखाएंगे
اور یہ بھی کام راجے سارے بھی خطرناک ہے. اور نہیں بالکل پہلے یہ 3 سال ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کام کیسے کون سی پروگریسز ہوئی ہیں. یہ جاتے نظر نہیں آتے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب تک ہم سسٹم کو سٹرونگ نہیں کرتے، دیکھیں حکومتیں آنی جانی ہیں، لوگ آنے جانے ہیں، یہ چیئر یہیں پڑی رہتی، میں تو اٹھ کے چلی جاتی ہوں. یہ چیئر یہیں پہ ہوتی ہے، آپ نیا مہمان بلاتے ہیں وہ بیٹھ جاتا ہے. چیئر کیونکہ پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ بار بار ہم نہیں اٹھاتے. بالکل یہی سسٹم ہمارا پاکستان کا ہونا چاہیے کہ بے شک لوگ آئیں اور جائیں، حکومتیں آئیں اور جائیں، لیکن ایک سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو ان لوگوں کی ضرورت نہ پیش آئے. تو میڈم جو تھیوری بول رہی ہے نا، یہ تھریٹیکل باتیں ہیں، اس سے نہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے نہ مجھے ہو سکتا ہے. بات تو یہ کرنا کس نے؟ نہیں انشاءاللہ جی دیکھیں ابھی تک جو بھی عمران خان صاحب باتیں کرتے رہے ان سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں جب وہ اپوزیشن میں تھے. آج بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. پریکٹیکل بھائی کرنا کس نے ہے؟ نہیں کریں گے، ہم کر رہے ہیں جی. اب دیکھیں کوئی آرام سے نہیں بیٹھا. ہمارے پہلے تو سسٹم کو، اب میں وہی بات بتا رہی ہوں، میں اپنی مثال اس لیے دیتی ہوں کہ 2 سال مجھے بھی ہو گئے. میں یقین مانے کہ میرا دل یہ کر رہا تھا کہ میں پورا سسٹم چینج کر دوں. چلیں اور زیادہ نہیں میں کر سکتی تو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ہی تھوڑا، لیکن وہ چیزیں اتنی گمبھیر ہیں کہ ان کو جب تک ہم لیجسلیشن میں نہیں جاتے ہم کام نہیں کر سکتے. میڈم سے یہ پوچھیں، آپ نے جس ایشو پہ آواز اٹھائی، یہ کہہ رہی ہیں وزیر اعلیٰ نے بھی میرا ساتھ دیا، لیکن معاملہ پھر دب جاتا ہے. آپ دیکھیں، یعنی اگر وزیر اعلیٰ کے بھی علم میں کوئی چیز آ جاتی ہے پھر فائل دب جاتی ہے تو سسٹم کہاں گیا؟ بہتری کیسے آئی؟ چینج کیسے آئے گی؟ بالکل آپ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ساتھ دیا تو پھر فائل کیوں دب؟ مجھے دیکھیں کہ میری فائٹ تو نہیں کم ہوئی نا، میرا پیشن تو نہیں کم. آپ جیسے فائٹ کرتے رہیں گے فائلیں دبتی رہیں گی. یہی دکھ ہے ہمارا. یہ انشاءاللہ آپ تعالیٰ جیسے کاش چلیں آپ جی ہم امید کرتے ہیں سر کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر میڈم کا ویژن اگر اچھا ہے تو اسی طریقے سے کام کریں اور ان کا ویژن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا بھی نظر آئے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں. تو امید کرتے ہیں جو 13 ارب کا بجٹ بھی اناؤنس کیا گیا وہ فیصل آباد شہر پہ لگائیں گے. تو میڈم شو کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا فردوس رائے صاحبہ، آپ شو کے اندر آئی. ظفر ڈوگے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آج شو کو 4 چاند آپ نے لگائے. اور جو خبر ڈی جی پی ایچ اے کے سابق جو ڈی جی پی ایچ اے ہیں آصف چوہدری صاحب، ان کے حوالے سے جو بریک کی وہ بھی بڑی زبردست تھی. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.